अस्सलाम वालेकुम रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। अनकबूत की एपिसोड 14 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मुझे जैसे जो है ये एपिसोड रिसीव हुई है मैं फ़ौरन आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग के लिए बैठ गई हूँ, तो प्लीज़ अब आप लोग जो है ना मेरी मेहनत को ज़ाया मत किया करें। मेरी मेहनत ज़ाया हो जाती है जब आप लोग अच्छे से लाइक कमेंट नहीं करते और अच्छे से अच्छे रिव्यूज़ दें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को नॉवल कैसा लग रहा है। ठीक है, चलें, मैं भी एक्साइटेड हूँ कि आगे क्या होने वाला है नॉवल में, और चलें स्टार्ट करते हैं। अनकबूत। मार्फत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। आजकल नूर राजपूत। किस नंबर 14। जोसेफ पेरिस का तारीख तहखाना। हवा में घुटन थी। तहखाने का माहौल जो पहले से कहीं ज्यादा बोझल और अजियतनाक महसूस हो रहा था। विलियम इसी तरह कोने में दीवार से टेक लगाए बैठा था। इसके चेहरे पर टांके लगे थे, बड़े बड़े टांके, जैसे किसी अनाड़ी डॉक्टर ने लगाए हों या फिर किसी गैर डॉक्टर ने। इसकी आंखों की बेजान चमक अब गहरी तकलीफ में बदल चुकी थी। कैद ने इसके जिस्म को निढाल और रूह को जख्मी कर दिया था। ऊपर पत्थर का दरवाजा जोरदार आवाज से खुला और जॉर्ज अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर वही पथरीली तासीर थी, लेकिन इसकी आंखों में एक करीह चमक थी। इसके हाथ में अब भी ट्रे थी, लेकिन इसके चलने के अंदाज में एक नागवार इत्मीनान था। वो मजबूत कदमों के सीने उतर रहा था। जॉर्ज ने ट्रे हकारत से विलियम के करीब फर्श पर रखी। खाने के बजाय ये जहर लग रहा था। खा लो, तुम्हें भी जिंदा रहना है, जॉर्ज ने सर्द महरी से कहा। इसकी आवाज में हमदर्दी का शुबा तक नहीं था। विलियम ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। इसकी नजरें फर्श पर जमी थी। इसका खूबसूरत चेहरा अब टांगों की नजर था। जॉर्ज एक कदम आगे आया और विलियम के करीब झुका। इसके लहजे में जहर घुलने लगा। क्या सोच रहे हो विलियम साहब? अपनी आज़ादी के बारे में या अपनी शादी के बारे में? इसकी आंखों में अजीब सा तासुर था। विलियम को वो तासुर अपने जिस्म पर रेंगता महसूस हुआ। इसने आहिस्ता से सर उठाया। इसकी आंखें सवालियां थी। जॉर्ज के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैली। वैसे तुम्हारे लिए खबर है, एक दिलचस्प खबर। विलियम ने खामोशी से इसे देखा। इसके लिए दिलचस्पी कहाँ बची थी? तुम्हारे लिए एक फोन आया था, एक लड़की का फोन। जॉर्ज ने जोर देकर लड़की के लफ्ज पर तंज किया। इसने अपना नाम फजर मिराज बताया। ये सुनते ही विलियम के लावजवा वजूद में एक झटका सा लगा। इसकी आंखें कदरे खुल गईं, हैरत और बेयकीनी से फटने को तैयार। फ, 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 फजर? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। पूरे जिस्म में जैसे जान पड़ गई हो। उसे यकीन नहीं आया। वो हैरत से जॉर्ज को तक रहा था, जिसके सामने कुर्सी खींचते टांग पर टांग जमाए बैठा था। आज वो काफी दिनों बाद विलियम के सामने आया था, वरना एक वफादार मुलाजिम दो दिन बाद खाना रख जाता था। फजर? विलियम ने फिर से इसका नाम दोहराया। गले में कुछ अटक गया था। हाँ, वही फजर, तुम्हारी बीवी, जॉर्ज ने तंज जारी किया। बड़ी परेशान थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। विलियम के चेहरे पर एक लम्हे के लिए उम्मीद की किरण लहराई। एक पल को इसे लगा शायद पूरी दुनिया इसके लिए तंग नहीं पड़ी। हाँ, कोई है जिसको इसकी जरूरत है। लेकिन अगले ही लम्हे जॉर्ज की बात ने इसकी उम्मीद को कुचल दिया। तुमने क्या कहा था? वो बेचैनी से बोला। तो मैंने इसे बता दिया, जॉर्ज ने फातिहाना अंदाज में कहा। विलियम ने सांस रोके जॉर्ज को देखा। मैंने इसे बता दिया कि तुम। जॉर्ज रुका। इसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। तुम मर चुके हो। ये अल्फाज विलियम के दिल पर बम बनकर गिरे। इसका मुंह खुल गया, आंखें फटी की फटी रह गईं। इसका सारा वजूद जैसे शल हो गया, वो साकित हो गया। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। जॉर्ज ने क्या कहा? वो मर चुका है? तो तुमने क्या कहा? विलियम ने हकलाते हुए पूछा। इसकी आवाज किसी टूटे हुए सांस जैसी थी। यही कि तुम खत्म, कहानी तमाम। अब वो आजाद है, बेवा बनकर घूम सकती है। जॉर्ज के लहजे में खबासत थी। इसे विलियम की तकलीफ देखकर मजा आ रहा था। बड़ी फिक्रमंद हो रही थी ना? अब इत्मीनान हो गया होगा। विलियम का चेहरा गुस्से, सदमे और गहरी मायूसी से बिगड़ गया। इसने जॉर्ज को ऐसी नजरों से देखा जैसे वो कोई इंसान नहीं, कोई अफरियत हो। ये अल्फाज जैसे सीसा बनकर विलियम के कानों में उतरे। वो साकित रह गया, आंखें बेयकीनी से फैल गई। तुमने ऐसा क्यों किया? विलियम ने तकरीबन चीखते हुए पूछा। इसकी आवाज में दर्द था। गर्दन की नसें उभर आई, सुर्ख अंगारा चेहरा। और क्या कहता? जॉर्ज की आवाज में अब खालिस हकारत थी। इसने लापरवाही से कंधे उचकाए। वो उठकर इसके करीब आया। क्या दुनिया को बताता कि मेरा भाई इस अजीम खानदान का चश्मो चिराग एक गैर मुल्की मामूली लड़की की खातिर अपनी इज्जत, अपना मकाम, सब कुछ दाव पर लगाकर आज अपने ही घर के तहखाने में कैद है? नहीं,
ولیم، تمہاری اس حرکت میں خاندان کے نام پر جو کالک ملی ہے، اس کے بعد تمہارا زندہ رہنا صرف ان دیواروں کے اندر ممکن ہے۔ باہر کی دنیا کے لیے تم مر چکے ہو۔ وہ واقعی مونسٹر لگ رہا تھا، آنکھیں سپاٹ تھی پر وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ تمہاری وجہ سے ہم نے جو ذلت سہی ہے، یہ اسی کی سزا ہے۔ تم اب صرف ایک سایہ ہو، ایک بھولی بسری یاد۔ اب تو وہ بھی تمہیں مرا ہوا سمجھ کر بھول جائے گی، جس کے لیے تم نے یہ سب کیا۔ تمہارا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ ولیم کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا، الفاظ اس کے حلق میں دم توڑ چکے تھے۔ وہ بس اپنے بھائی کے پتھر جیسے چہرے اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ابلتی ہوئی نفرت اور حقارت کو دیکھتا رہا۔ جارج آخری بار حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھ کر مڑا اور زینے چڑھتا اوپر کہیں غائب ہو گیا۔ بھاری دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا اور اس کی آواز کی گونج دیر تک تاریکی میں پھیلتی رہی۔ ولیم وہیں بیٹھا رہا، تنہا ساکت۔ جارج کے الفاظ زہریلے ناک بن کر اس کی روح کو ڈس رہے تھے۔ فجر، وہ زیریں لب بڑبڑایا، یعنی وہ اسے یاد تھا۔ جوزف پیلس کے قیدی کو پہلی خوشخبری ملی تھی، پر اگلے ہی سوچ نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ چھین لی۔ وہ اب مجھے مردہ سمجھے گی؟ تہ خانے کی تاریخ پہلے سے کہیں زیادہ گہری اور ناقابل برداشت محسوس ہونے لگی تھی۔ نہیں نہیں، فجر، اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ چہرے کے زخم کی وجہ سے کھوپڑی تک درد کر رہی تھی۔ وہ اب یہ درد اچانک سے کہیں غائب ہو گیا۔ اسے کیفے میں گھٹنوں میں سر دیے سے سکتی ہوئی فجر یاد آئی۔ میری رہنا فجر، پلیز میری رہنا، میں آؤں گا، میں ضرور آؤں گا۔ اس کا دل جہاں مسرور تھا وہیں تڑپ رہا تھا، دنیا میں اس سے بے بس شاید ہی کوئی ہوگا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ وہ زوردار سانس لیتے اٹھ بیٹھی، یوں لگا جیسے وہ کابوس کی دنیا سے واپس لوٹ آئی ہو۔ آنکھیں پھاڑ کر چادروں جانب دیکھا، وہ اسی نرم و ملائم سے بستر پر لیٹی تھی۔ گلاس ونڈو سے چھلکتی روشنی واضح کر رہی تھی کہ صبح ہو چکی ہے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھایا تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ 9 بجے ناشتہ تھا اور پھر 10 بجے ان سب کو ریہرسل کے لیے نکلنا تھا۔ اس کی آنکھ الارم بجنے سے پہلے ہی کھل گئی۔ سب سے پہلے اس نے بکھرے بال سمیٹے اور بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ اعصاب تنے ہوئے تھے، جسم درد کر رہا تھا، یوں جیسے وہ سوئی نہ ہو بلکہ پوری رات جاگتی رہی ہو۔ اور تبھی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی اس چمکتی ہوئی تیز چھری پر پڑی۔ اس کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ رات کے تمام مناظر آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ جس چیز نے اسے چونکنے پر مجبور کیا وہ چھری کی نوک تھی۔ اسے یاد تھا چھری کی نوک پر خون لگا ہوا تھا، پر اس وقت چھری یوں چمک رہی تھی جیسے اسے صاف کر دیا گیا ہو۔ خون کا نام و نشان نہیں تھا۔ فجر کی پیشانی تن گئی۔ اس نے گہری نظروں سے چاروں جانب دیکھا، پھر ساری کھڑکیاں باری باری دیکھی، وہ اندر سے اچھے سے بند تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ گزری رات ایک عام رات ہرگز نہیں۔ پہلے ولیم کی موت کی خبر اور پھر وہ یہ سایہ، پھر رئیس اورنگزیب۔ آخر اس کی زندگی مشکل کیوں تھی؟ وہ بیزار ہوتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آخر کتنی دیر، کب تک بیٹھی رہے گی؟ یہی سوچتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر 9 بجے وہ ہوٹل کے صاف ستھرے زینے اتر رہی تھی۔ سیاہ بیگی پینٹ پر خاکی رنگ کا گھٹنوں سے ذرا سا اوپر آتا ٹاپ، جس کا گلا گردن تک بند تھا اور بازو ایسے پھولے ہوئے تھے جیسے ہوا بھر دی گئی ہو، اور کوہنی کے نیچے ذرا نیچے بازو کف کی صورت بند تھے۔ اس وقت فجر کی شخصیت اس سوٹ میں مکمل بدل گئی تھی۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے سیاہ ٹاپس تھے، جبکہ چشمہ بند بالوں میں اٹکا تھا۔ سیاہ رومال گردن کے پیچھے سے گزار کر دونوں جانب گرایا گیا تھا۔ آرام دہ سنیکرز پہنے، سیلنگ بیگ کو کندھوں سے گزار کر ایک جانب لٹکائے، وہ واقعی ایک ڈیزائنر لگ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے پہلے زینے پر قدم رکھا، وہی تیز خوشبو نتنوں سے ٹکرائی۔ وہ چونک کر رک گئے، پھر اسے رئیس زینے چڑھتا دکھائی دیا۔ اس کے آنے سے پہلے اس کی خوشبو آ جاتی تھی۔ وہ سادہ ٹراؤزر شرٹ میں تھا، شاید ناشتے کے بعد واپس کمرے میں جا رہا تھا۔ فجر وہیں جم گئی۔ رئیس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ فجر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لمحے بھر کو عجیب سا تاثر ابھرا۔ وہ اگلے ہی پل ختم ہو گیا۔ اب وہاں صرف اجنبیت تھی، جبکہ فجر اسے یوں ہی دیکھتی رہی۔ اسے لگا وہ رکے گا، بات کرے گا، جبکہ رئیس سنجیدہ اور مصروف سا اوپر آیا اور اس کے پہلو سے گزر گیا۔ یہ الگ بات تھی، پہلو میں رکھا دل اچھل کر حلق میں آ چکا تھا۔ وہ بھویں سکیڑے سے دیکھے گئی جو چند قدم چل کر رک گیا تھا۔ فجر کی غضبناک نظریں اس کی چوڑی پشت پر جمی تھی۔ وہ رکا اور پھر پلٹ کر دیکھا۔ ایکسکیوز می۔ پین کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اب اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے فجر کو اس کی مدد کی ضرورت ہو، جیسے ہی یہ ان کا پہلا ٹکراؤ ہو۔ ڈیزائنر کے ساتھ ساتھ اداکار بھی ہے؟ اس نے سینے پر بازو باندھے پوچھا۔ انداز زہریلا تھا۔ رئیس کے لبوں میں ایک ہلکی سی لکیر ابھر کر غائب ہو گئی۔ آنکھوں میں پل بھر کو ابھری
हुई मध्यम हो चमक उभरी हुई और मध्यम हो गई। क्या मैं आपको जानता हूँ? इसने कंधे उचकाकर पूछा और फजर इस्तजाइया हंस दी। सीरियसली? इसने तासुब से गर्दन हिलाई। हैरत हो रही थी इसकी ढिठाई पर। किसको पागल बना रहे हैं आप? इसने आंखें छोटी किए रईस को देखा जो अपनी जगह पर जमा हुआ था। मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। कदम बढ़ाकर वो उसकी जानिब आया। क्या अंदाज़े बेनियाजी था चेहरे पर। पुरशोक मुस्कुराहट। हाँ, लोग आपको देखकर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं, वो कलस कर बोली। रईस ने इसे गौर से देखा। क्या मैं इसे तारीफ समझूं? वो पुरशोक निगाहें लिए खड़ा यूं था जैसे एक जवान हसीन लड़की से फ्लर्ट कर रही हो। समझ लेता हूँ, वैसे भी मैं तारीफ के काबिल हूँ, नहीं? इसने एक आईब्रो उठाकर भोलपन से पूछा। फजर ने गहरा सांस लिया और फिर सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ इसे देखा। ये नाटक क्यों कर रहे हैं आप? वो सीधा मुद्दे की बात करना चाहती थी। और मैं पूछ सकता हूँ मोहतरमा कि आप मुझ पर इल्जामात की बारिश क्यों किए जा रही हैं? वो मजीद करीब आया। इस बार आंखों में सड़पन और चेहरे पर संजीदगी थी। फजर ने जीने वापस चढ़ते अपने सीलिंग बैग को आगे किया और इसकी जिप खोलकर इसके अंदर से वो छुरी निकाली। ओ ओ ओ ओ रईस के होंठ सीटी के अंदाज में सुखड़े। वो 2 कदम पीछे हुआ, डरने का नाटक किया। क्या होटल के अमले को पता है मोहतरमा कि आप इनकी छुरी अपने बैग में लिए घूम रही हैं? वो चौंकने वाले अंदाज में बोला जबकि फजर हाथ में छुरी थामे खड़ी थी। इसकी नोक एक बार फिर रईस की जानिब थी जबकि चेहरा तना हुआ था। देखें से, वो छुरी की नोक की जानिब इशारा करती बोली। रईस ने भवें सुकेड़कर और आंखें छोटी की छुरी की नोक को देखा। चेहरा संजीदा और अंदाज तज्जियाना था। अभी तक मैंने छुरियों को तलवार पर हीरे मोती लगाने का काम शुरू नहीं किया। अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे लिए इसे अच्छी शक्ल दे सकता हूँ। वो दाढ़ी खुजाते बोला तो फजर जल भुनकर कोयला हुई। दिल किया वो छुरी इसके सीने में घुसा दे। जब्त से आंखें मीच कर इसे खुद पर काबू पाया, फिर आंखें खोलकर रईस को देखा जो सवालिया नजरों से इसे ही देख रहा था। ये वही छुरी है जिसे रात में मैंने आपकी गर्दन पर रखा था, आपको जख्म दिया था, भूल गए? इसकी तफसील पर रईस ने इसे यूं देखा जैसे इसका दिमाग फिर गया हो। तुम लक्स की डिजाइनर हो ना? इसके गैर मतवक्का सवाल पर फजर ने हैरत से इसे देखा। तभी मैं कहूँ ऐसे बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? सोनिया सुल्तान अपने डिजाइनर्स को सस्ते नशे करवाती है। इसने फिर से जहर उगला और फजर के अंदर फैल गया। इसने होंठ भींच लिए। वो कुछ सख्त सुनाना चाहती थी, पर रईस की बातों ने इसे गहरी उलझन में डाल दिया। जाओ शाबाश, चाय नाश्ता लो, शायद तुम्हें होश आए। वो उसे सुलगा कर वापस पलटा। पागल समझा है मुझे? मुझे अच्छी तरह याद है ये छुरी और आपकी गर्दन से निकलता वो खून भी। ये खेल क्यों खेल रहे हैं? गर्दन दिखाएं अपनी। अकब से उभरती इसकी दबी दबी आवाज पर रईस फिर से रुक गया और फिर पलट कर इसे देखा। मोहतरमा, मैं जेवरात बनाता हूँ, पहनता नहीं हूँ। लो, देख लो। वो कदम बढ़ाकर आगे आया और टी शर्ट का गोल गला मजीद नीचे करके दिखाया। फजर ने देखा और साकत रह गई। वहां कोई जख्म नहीं था। छुरी वाला हाथ कांप उठा। सर बुरी तरह घूम गया। क्या हुआ? खुल गई आंखें? वैसे मेरी गर्दन से ऑब्सेशन क्या है तुम्हें? कभी छुरी रखने के ख्वाब देखती हो और कभी गर्दन देखने खुद आ जाती हो। लहजा इस्तज़ाहिया था। मैंने देखा था आपकी गर्दन पर। इसकी आवाज दूर खाई से आती महसूस हुई। शायद तुम्हारी हेजल आंखों ने रात के अंधेरे में कोई और ही मंजर देख लिया। कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती जैसी नजर आती हैं। और इसकी बात काटते मुस्कुराया, हाथ सीने पर बांध लिया। फजर संभल कर सीधी हुई। ये मेरी आंखों का कमाल है कि वो चीजों को वैसा देखती है जैसी वो है, वैसी नहीं जैसी आप इन्हें दिखाना चाहते हैं। आप वहां थे। इसका लहजा तेज और जिद्दी था। इसके वजूद को गहरी नजरों से देख रही थी। वही खुशबू, वही आवाज, वही वजूद। हाँ, अलबत्ता अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। रईस ने इसके चेहरे के तासुरात को बगौर देखा, इसकी आंखों की चमक को महसूस किया, फिर एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ गोया हुआ। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि रईस औरंगजेब की गर्दन पर छुरी रख सके। अब जाओ और अपने दिमाग का इलाज करवाओ। वो सर्द लहजे में कहता पलट गया, जबकि फजर कुछ कहते कहते रुक गई। जबड़े पीछे वो शख्स को जाते देख रही थी। इसका दिमाग एक बार फिर से उलझन का शिकार था। क्या वाकई इसने ख्वाब देखा था? लेकिन वो इतना हकीकी कैसे हो सकता है? और रईस का रवैया, वो जानती थी कि वो झूठ बोल रहा था, लेकिन वो साबित कैसे करे? हेजल आंखों में चैलेंज और बेयकीनी का एक नया तूफान बर्पा होता दिखाई दिया। वो छुरी वापस बैग में रखती सीढ़ियां उतरती नीचे चली आई। डाइनिंग हॉल में पहुंचते ही इसे एक नया जहान दिखाई दिया। पूरे हॉल में काफी
کافی اور دیگر ملی جلی خوشبوئیں شامل تھیں۔ سامنے ہی سونیا نکسک سی تیار کھڑی تھی، سیاہ آئینیک ویسٹ پینٹ پر گہرے جامنی رنگ کا سلیو لیس ٹاپ، ریشمی ٹاپ پہنے ہوئی تھی۔ 2-3 لوگوں کے گروہ میں تھی۔ وہ سب مسکرا کر باتیں کر رہے تھے، سب کے ہاتھوں میں فریش جوس تھا۔ سونیا کی نظر فجر پر پڑی اور انہوں نے اسے مسکراہٹ سے نوازا۔ کندھے تک آتے بھورے بال کو کرل کیے دونوں جانب ڈال رکھا تھا۔ اس کے کورے سڈول بازو نمایاں تھے، گلے میں قیمتی چین تھی اور کانوں میں ڈائمنڈز کے ٹاپس چمچم کر رہے تھے۔ وہ واقعی ایک بزنس وومن تھی۔ ہائے فجر، اسے دیکھتے ہی ماریا نے اسے پکارا۔ وہ مسکرا کر اس سے جانے بڑھی۔ ماریا اور جواد دونوں ہی آرٹسٹک ڈائریکٹر تھے۔ وہ دونوں منشا صاحب کے اسسٹنٹ تھے۔ ایک آرٹسٹک ڈائریکٹر کسی فنکارانہ ادارے، تنظیم یا منصوبے کی تخلیق، ویژن اور سمت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ان کا بنیادی کام ادارے یا منصوبے کی فنکارانہ معیار کو برقرار رکھنا، اس کی منصوبہ بندی کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ تمام تخلیقی کام ایک مخصوص تھیم یا ہدف کے مطابق ہوں۔ اس کے علاوہ وہ مل کر فنکارانہ سرگرمیوں، نمائشوں پر پرفارمنس کو یقینی بناتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ فنکاروں، اداکار، مصنفین، کوریوگرافرز اور ڈیزائنرز کا انتخاب کرتے تھے جو ویژن کو حقیقت کا روپ دے سکیں۔ اور آج کی ریہرسل انہی کے زیر نگرانی ہونے والی تھی۔ فجر کو پہل تو اس کے پکارنے پر حیرت ہوئی تھی، لیکن وہ پھر خود پر قابو پاتی ان کے قریب بیٹھ گئی۔ 29 سالہ ماریا اور 30 سالہ جواد دونوں ذہین اور محنتی تھے۔ وہ نفاست سے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ پورا میز مختلف قسم کے کروسان، پیسٹریز، پین کیک، آملیٹ اور فرینچ ٹوسٹ سے بھرا ہوا تھا۔ فریش جوس کا جگ بھی رکھا تھا۔ کھانا دیکھتے ہی فجر کی بھوک جاگ اٹھی۔ آج ریہرسل ہے، ہم سوچ رہے تھے کہ اگر تم فری ہو تو ہمارے ساتھ کام کرو۔ ایک اور ذہین دماغ ملے گا تو ہم اپنے کاسٹیومز کو اچھے سے پریزنٹ کر پائیں گے۔ جواد نے مدعے کی بات کی تو فجر نے مسکرا کر سر ہلایا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ویسے بھی یہ بہت ضروری تھا، اسے اپنے کاسٹیومز کو اپنے طریقے سے پریزنٹ کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، تم ناشتہ کرو، ہمیں سب سے پہلے نکلنا ہے، ماریا نے کہا تو فجر سر اس بات میں ہلا کر ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی۔ اگر ہم جینے چڑھ کر دوبارہ اوپر آئیں تو رئیس اپنے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے دروازہ بند کیا۔ سامنے ہی ازوا سنگل صوفے پر پالتی مارے بیٹھی تھی، لیپ ٹاپ اس کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ وہ کافی مصروف نظر آتی تھی۔ کچھ ملا؟ رئیس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے والی بشاشت چہرے پر سے جا چکی تھی۔ کوشش کر رہی ہوں، زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتی ورنہ ہم پکڑے جائیں گے۔ اس نے نظریں اسکرین سے نہیں ہٹائے۔ اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر پھسل رہی تھیں جبکہ رئیس اب آئینے کے سامنے کھڑا۔ اس نے ٹی شرٹ کا گلا نیچے کیا اور شہرک کے نیچے جلد پر انگلی رکھتے ناخن کی مدد سے گردن سے چپکی ربڑ کی چٹ کھینچ کر اتارتی۔ یہ دیکھنے میں بالکل جیسی جلد جیسی تھی اور اس کا رنگ رئیس کی رنگت سے میچ کھا رہا تھا۔ نیچے سے اس کا زخم نکل آیا۔ کیا وہ مطمئن ہو گئی ہے؟ ازوا نے بنا اس کی جانب دیکھے پوچھا۔ اس کی نظریں اسکرین پر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ رئیس اس وقت کیا کر رہا تھا۔ وہ قیامت تک بھی مطمئن نہیں ہوگی۔ اس نے گہری سانس لیتے جواب دیا تھا۔ اور ایسا کیوں ہے؟ ازوا الجھی۔ ابھی وہ باہر کہہ کر آیا تھا کہ کسی کے باپ میں اس کی گردن پر چھری رکھنے کی ہمت نہیں تھی، پر یہاں تو اس لڑکی سے زخمی ہو چکا تھا جو عجیب و غریب تھی، کیونکہ وہ مینار کے جسم میں میری روح لے کر پیدا ہوئی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے قدرت نے ہم دونوں کو جوڑ کر ایک وجود بنا دیا ہو۔ وہ اپنے ادراک پر چلتی ہے، لوگ جو اسے دکھانا چاہتے ہیں اس پر نہیں۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، ازوا کی پرجوش سی آواز سنائی دی، باس یہ دیکھیں۔ ازوا کے چہرے پر چمک ابھری۔ وہ اسکرین پر چلنے والی ویڈیو کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ رئیس چلتے ہوئے اس کے قریب آیا اور صوفے کے پیچھے کھڑے ہوتے اس نے ایک جانب جھکا۔ اسکرین پر چلتی ویڈیو دونوں کو چونکانے کے لیے کافی تھی۔ یہ اس راہداری کا کیمرہ تھا جس میں فجر کا کمرہ تھا اور یہ کل رات کی ویڈیو تھی۔ رات کے اس پہر سنسان راہداری میں کوئی عورت داخل ہوئی تھی۔ کیمرہ سر پر تھا، وہ جو بھی تھی۔ اس کے بال گھنے اور گھنگھرالے تھے۔ سفید لباس جو کارپیٹ کو چھو رہا تھا اس کے پیچھے پیچھے لپک رہا تھا۔ اس کے راہداری میں داخل ہوتے ہی یوں لگا جیسے کیمرے کے اوپر بڑی سی مکڑی چپک گئی۔ وہاں وہ مکڑی ہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی ٹانگیں نظر آ رہی تھیں۔ کیمرہ چھپ گیا، کچھ نظر نہ آیا آگے کیا ہوا، اور پھر کچھ دیر بعد جب وہ واپس اسی جگہ پہنچی اور راہداری سے باہر قدم نکالا تو وہ مکڑی اچھل کر کیمرے سے ہٹ گئی۔ یہ منظر اتنا پراسرار تھا کہ وہ دونوں سانس روکے اسے دیکھے گئے۔ یہ کیا تھا؟
ازوا حیران نظر آ رہی تھی جبکہ رئیس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی. وہ آنکھیں چھوٹی کیے ریوائنڈ کر کے بار بار اسے دیکھ رہا تھا پر انہیں سراغ نہیں مل پا رہا تھا. پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا. اتنا ہوشیار کون ہو سکتا ہے؟ اس کی آواز میں تشویش تھی. وہ فجر کے کمرے تک گئی تھی. فجر اسی کے پیچھے کمرے سے باہر نکلی تھی. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ازوا اٹھ کھڑی ہوئی سینے پر ہاتھ باندھے اور سنجیدہ تھی. فجر کی سیکیورٹی بہت ضروری ہے. لیکن باس، ازوا نے کچھ کہنا. فی الوقت اتنا ہی، رئیس نے اس کی بات کاٹی. اوکے، وہ فرما برداری سے کہتے کمرے سے باہر نکل گئی. اس کے جانے کے بعد رئیس نے رکا ہوا سانس بحال کیا اور آنکھیں مینچ لی. میں مسیحاؤں پر یقین نہیں رکھتی. فجر کے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے. وہ کئی الجھنے لیے وہیں کھڑا رہا جبکہ وقت تیزی سے واپس زینوں کی طرف بھاگا. نیچے ڈائننگ ہال میں آئے تو فجر اپنا ناشتہ مکمل کر چکی تھی. سر بھاری ہو رہا تھا. چائے کی طلب، دیسی چائے کی طلب اسے ستا رہی تھی. اس نے نظریں ادھر ادھر گھمائیں اور تبھی اسے مراد عالم اپنی جانب آتا دکھائی دیا. ہاتھ میں فریش جوس کا گلاس تھا. اس کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ تھی. فجر اٹھ کھڑی ہوئی پر اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے فرار ہوتی مراد نے اس کے سر پر پہنچتے فرار کی راہیں مسرود کر دی تھی. ہیلو احسان فراموش، خود پرست، فتنہ پرور عورت کیسی ہو؟ اس نے ایسے انداز میں کہا کہ فجر کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر تپ ابھری. ہیلو کمزور خودگرز، تنگ نظر نا شکر آدمی، کہیے صبح صبح کیسے آنا ہوا؟ وہ سینے پر بازو باندھے اسی کے انداز میں بولی تو جوس کا گھونٹ بھرتے مراد کو اچھوک لگا تھا. خباثت بھری مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی. اسے ایسے جواب کی توقع نہیں تھی. تم نے میرا بھروسہ توڑا. تم انتہائی مطلب پرست عورت ہو اور آپ انتہائی چال باز. میں اچھے سے جانتی ہوں. وہ آنکھیں گھماتے بولی تو مراد اس کے انداز پہ بے ساختہ ہنس دیا. کیا پلاننگ کر کے آئی ہو؟ اس نے راز زرانہ انداز میں پوچھا. کچھ بھی ہو جائے آپ کی ایک نہیں سنوں گی. دونوں ایک جیسے تھے. اچھا، مراد نے اچھا کو لمبا کھینچا. سر کو ہلکا سا ستائش تھی. دیکھ لیتے ہیں یہ بھی. اس کا انداز چیلنج کرنے والا تھا. آپ دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچ گئیں، مزید دیکھتے جائیں. کمال پر اعتمادی سے کہا گیا. مراد اندر سے سلگا پر چہرے سے مسکراہٹ دور نہیں ہوئی. شاید یہ آخری پڑاؤ ہو، وہ پراسرار انداز میں بولا. ہاں شاید گرینڈ پیلس پہنچتے پہنچتے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو اور وہ دھرتی سے آپ کا بوجھ اٹھ جائے. اس کا انداز اتنا جلا بنا تھا کہ مراد اس بار مسکراہٹ نہیں چھپا پایا. چائے پیو گی؟ اس بار وہ ذرا نرم لہجے میں بولا. جب پتا چلا تھا فجر معراج کا رئیس سے ایک تعلق تھا تب سے اس کی نگاہیں فجر پر مزید جم گئی تھی. اس کی ایک ایک حرکت کو سکین کرتی تھی. آپ پی لیں تیزاب ڈال کر. صبح صبح ہی پہلے رئیس اور مراد اس کے دن کے آغاز ہی برا ہوا تھا. نہیں، میں صرف فریش جوسز لیتا ہوں، ٹھنڈا ٹھنڈا کول کول. وہ مسکرا کر کہتا جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا جبکہ فجر اس کے جانے پر شکر ادا کرتی ہوٹل سے باہر نکل آئی. اس کا ارادہ کچھ تصویر بنانے کا تھا. ہوٹل لی پیرسس کے باہر بلو آر ڈی گرینیل پر صبح کے وقت ایک متحرک مگر منظم گہما گہمی تھی. ایک ایسا علاقہ ہے جہاں مقامی رنگت اور سیاحت کا امتزاج پایا جاتا ہے. فٹ پاتھ پر لوگ چہل قدمی کر رہے تھے. کچھ اپنے دن کے آغاز کے لیے کافی یا ناشتے کی تلاش میں تھے اور کچھ قریبی میٹرو اسٹیشن کی طرف بڑھتے تھے نظر آ رہے تھے جو شہر کے دیگر حصوں تک آسان رسائی فراہم کرتے تھے. سیاحوں کی ایک مناسب تعداد اس وقت ہوٹل کے آس پاس موجود تھی. کچھ ہوٹل سے باہر نکل کر دن بھر کے سیاحت کا آغاز کر رہے تھے جبکہ دیگر شاید ابھی ناشتہ کر کے باہر کے ماحول کو دیکھ رہے تھے. ہوٹل کے قریب پیرس کی مخصوص بکریاں، بولنگریز، کیفے اور چھوٹی دکانیں نظر آ رہی تھیں جہاں سے تازہ روٹی، پیسٹری اور دیگر اشیاء کی خوشبو آ رہی تھی. فجر اس سب کو اپنے موبائل میں قید کر رہی تھی. ستمبر کی صبح 10 بجے ہوٹل لی پیرسس کے باہر کا منظر ایک خوشگوار اور مصروف شہر کا منظر پیش کر رہا تھا جہاں پیرس کی روزمرہ زندگی سیاحوں کی آمد کے ساتھ گھل مل گئی تھی. سورج کی روشنی، متحرک ماحول اور قریبی مشہور ماؤنٹمنٹس کی موجودگی اس منظر کو مزید دلکش بنا رہی تھی. اچانک فجر کی نظر ایک جوڑے پر پڑی. وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے قریب ہی ایک کیفے سے نکل کر ہنستے ہوئے گزرے. اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک ایک دوسرے کے لیے مکمل بے فکری تھی.
انہیں دیکھ کر فجر کے دل میں ایک تیز لہر اٹھی، ایک جانی پہچانی چیز، بے اختیار اس کا ہاتھ رکا، موبائل نیچے ہو گیا۔ پیرس کی یہ سڑک، یہ ماحول، سب ایک دم ماضی کے دریچے میں کھل گیا۔ اسے ارسل یاد آیا، اس کی پہلی چاہت، وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے پہلی بار ارسل سے پیرس فیشن ویک دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ تم شادی کے بعد کہاں جانا چاہتی ہو؟ وہ سنجیدہ سا پوچھ رہا تھا۔ مجھے زندگی میں ایک بار پیرس فیشن شو دیکھنا ہے، بس اتنی سی خواہش۔ ضرور جائیں گے۔ کتنی معصومیت تھی اس خواہش میں، کتنا یقین تھا ارسل کے وعدے پر۔ فجر کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری، وہ وعدہ جو کبھی وفا نہ ہوا۔ ارسل نے کسی اور کا ہاتھ تھام لیا، کسی اور کے ساتھ زندگی کے سفر پر نکل گیا، اور فجر، وہ تنہا رہ گئی۔ اس نے ہمت نہیں ہاری، خود کو سنبھالا، اپنی پوری توجہ اپنے کام پر لگا دی، اور آج پیرس میں تھی، ایک کامیاب فیشن ڈیزائنر کے طور پر، اپنی محنت اور قابلیت کے بلبوتے پر۔ اس نے اپنے خواب خود پورا کیا تھا، مگر اس جوڑے کو دیکھ کر آج پیرس کی اس سڑک پر کھڑے ہو کر وہ سارا درد اور وہ دھوکہ، وہ تنہائی ایک بار پھر تازہ ہو گئی۔ اس کی ہیزل رنگ آنکھیں، جن میں ہمیشہ ایک عجیب سی تپش، ایک آگ سی دہتی رہتی تھی، اس وقت جیسے اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ ان میں پیرس کی صبح کی نرم روشنی منعکس ہو رہی تھی، مگر ان کی گہرائیوں میں ماضی کی یادوں کا الاؤ روشن تھا۔ شاید چند آنسو تھے جو پلکوں کی حد تک آئے تھے، مگر غرور یا ضبط نے انہیں باہر چھلکنے نہ دیا۔ ان جلتی آنکھوں میں کامیابی کی چمک بھی تھی، مگر اس چمک کے پیچھے چھپا درد، وہ پرانا زخم، آج پہلے سے زیادہ نمایاں محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، ہم لوگوں کو بھول جاتے ہیں، پر ان کی یادوں کو نہیں۔ ایک خواب دیکھا تھا اس نے، ایک عام سا خواب جو ہر لڑکی دیکھتی ہے۔ وہ بلقیس کے بیٹے کے برے سایوں سے دور ارسل کے ساتھ ایک خوشگوار اور نارمل زندگی جینا چاہتی تھی، ایک نان ٹاکسک فیملی جہاں سبھی ہنسی خوشی رہتے ہوں۔ وہ اچھی ماں بنتی، اپنے بچوں کو وہ سارا پیار دیتی جو اسے نہیں ملا، اور وہ ارسل اور ان کی چھوٹی سی فیملی۔ کاش کاش وہ وفادار ہوتا۔ وہ بد دعائیں نہیں دیتی تھی، لیکن اس پل سے محسوس ہوا تھا کہ وہ ہر لمحہ، دن رات، ہر وہ درد اور اذیت جو اس نے کاٹی تھی، ارسل برہان گردیزی اسے ضرور جیے گا۔ اس نے ایک لمبی گہری سانس لی، پیرس کی ٹھنڈی ہوا کو اپنے اندر اتارا، جیسے خود کو یاد دلا رہی ہو کہ وہ پرانی فجر نہیں گئی۔ وہ مضبوط ہے، کامیاب ہے، مگر دل کے کسی کونے میں ارسل کے خاندان کی طرف سے ملی دھتکار ابھی باقی تھی۔ یہ شہر، یہ کامیابی، سب حاصل تھا، مگر وہ ساتھ نہیں تھا جس کے ساتھ اس سب کا خواب دیکھا تھا۔ اس کی جلتی ہوئی ہیزل آنکھوں میں پیرس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایک ادھورے خواب کا دھواں بھی شامل تھا۔ اس نے تڑپ کر رخ بدلا، اور پھر وقت جیسے ایک بار پھر مزید رک سا گیا تھا۔ سامنے ہی ایک لڑکا کھڑا تھا، ہاتھ میں کیمرہ تھامے، وہ پوری توجہ سے آس پاس کی تصویر کھینچ رہا تھا۔ پورا پیرس کتھئی رنگوں سے سج گیا تھا۔ میں ولیم جوزف، تمہارے لیے آؤں گا۔ ایک اور جانی پہچانی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ ولیم مر چکا ہے۔ فجر کو سانس سینے میں رکتا محسوس ہوا۔ سب ساکت ہو چکا تھا، دل رک چکا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ آخر مرد وفا کیوں نہیں کرتے؟ ہیزل آنکھوں کی جلن بڑھتی چلی گئی۔ وہ جانے کتنی دیر اسی ٹرانس میں رہتی، پر قریب سے ابھرتی آواز اسے واپس کھینچ لائی۔ فجر، فجر! ماریا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے پکار رہی تھی۔ وہ چونک کر حواسوں میں لوٹی، آنکھیں پھاڑ کر ماریا کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ماریا اسے دیکھ کر الجھی۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ چشمہ بالوں سے اتار کر آنکھوں پر سجا لیا۔ اس کا چشمہ جو دھوپ میں آٹومیٹک سن گلاسز میں بدل جاتا تھا، اس کے پیچھے فجر کی آنکھیں چھپ گئی۔ لیٹس گو، ہمیں چلنا ہے۔ وہ اسے اطلاع دے کر آگے بڑھی تو فجر نے بھی گہرا سانس لے کر اس کی پیروی کی۔ کچھ یادیں دل میں لگے تیروں کی مانند چپتی رہتی ہیں، ان سے پیچھا چھڑانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ گاڑی گرینڈ پیلس کے سامنے جا کر رکی، اور فجر نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تحیر ابھرا۔ پیرس میں واقع گرینڈ پیلس اس فرانسیسی فن اور فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ یہ عمارت اپنی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہے۔ گرینڈ پیلس باہر سے ایک عظیم ملشان متاثر کن ڈھانچہ ہے۔ اس کی تعمیر 1900 کی عالمی نمائش کے لیے کی گئی تھی، اور یہ بیوکس آرٹسٹ کی طرز تعمیر کا شاہکار ہے۔ اس کے بیرونی حصے میں پتھر کے بڑے بڑے ستون، مجسمے اور خوبصورت نقش و نگار شامل ہیں۔ عمارت کا سب سے نمایاں حصہ اس کے شیشے کی چھت نیو ہے، جو لوہے اور اسٹیل کے فریم پر مشتمل ہے، اور یورپ میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی چھتوں میں سے ایک ہے۔ یہ چھت دن کی روشنی کو اندر آنے دیتی ہے، جس کے اندرونی حصے روشن اور ہوادار محسوس ہوتے ہیں۔
اندر سے گرینڈ پیلس ایک وسیع اور عریض ہال کی طرح ہے جس میں اونچی چھتیں اور تفصیلی لوہے کا کام ہے۔ مرکزی حصہ جسے نیو کہا جاتا ہے مختلف نمائشوں اور ایونٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عمارت کے دیگر حصوں میں نیشنل گیلریز شامل ہیں جہاں بڑی آرٹ نمائشیں منعقد ہوتی ہیں، اور پیلسس ڈالی ڈیورٹو ڈیکوورٹ ہے جو ایک سائنس میوزیم ہے۔ اندرونی حصے میں خوبصورت سیڑھیاں، میوزک فرش اور دیگر آرائشی عناصر موجود ہیں جو اس کی عظمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں اس کی بڑے پیمانے پر تنظیم و آرائش ہوتی ہے تاکہ اسے جدید ایونٹس کے لیے تیار کیا جائے اور اس کی اصل خوبصورتی کو بحال کیا جا سکے۔ وہ سب گاڑی سے باہر نکل آئے اور گردن پیچھے گرائے اس خوبصورت عمارت کو دیکھ رہے تھے۔ مقامی نمائندے کی موجودگی میں وہ سب پیلس کے اندر داخل ہو گئے۔ کچھ ٹیمیں پہلے سے موجود تھی۔ کچھ دیر گھوم پھر کر دیکھنے کے بعد وہ سب اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ فجر خوش تھی۔ یہ کام اس کا من پسند تھا اور وہ تب تک خوش رہی تھی جب تک مراد عالم شام میں وہاں پہنچ نہیں گیا اور اس کے آتے ہی فجر کے لیے مشکلات بڑھ گئی۔ یہ شام کے وقت کا منظر تھا جب گرینڈ پیلس ہال کا وسیع و عریض اندرونی منظر، اونچی چھتیں، جھومر کی مدھم روشنی جو ہال میں بکھرے ہوئے عارضی اسٹیج سیٹ اپ اور ملبوسات کی ریک پر پڑی تھی۔ ہوا میں پرفیوم، تازے سے لائی ہوئی پوشاکوں اور تھوڑی سی گھبراہٹ کی ملی جلی بورچی تھی۔ اسٹیج پر چند ماڈلز سست روی سے چہل قدمی کی مشق کر رہی تھیں جبکہ عملہ آخری لمحات کی تیاریاں کر رہا تھا۔ ایک طرف کپڑوں کے ریک پر فجر کے ساتھ ساتھ باقی ڈیزائنرز کی تخلیق کردہ شاندار کاسٹیوم سجے تھے جو رنگوں اور بناوٹوں کا ایک خوبصورت امتزاج پیش کر رہے تھے۔ دوسری طرف ایک میز پر ایک مشہور جولری برانڈ کے چمکدار زیورات کے ڈبے احتیاط سے رکھے تھے۔ اس کے علاوہ ڈھیر سارے بیگز کی کلیکشن اور نہ جانے کیا کیا رکھا تھا۔ فجر جو خود ایک آرٹ کا نمونہ لگ رہی تھی اپنے ایک خاص کاسٹیوم کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں ڈیزائن کی گئی نزاکتوں میں کھوئی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں تخلیق اور چمک اور ساتھ ہی کچھ فکر مندی جھلک رہی تھی۔ آرٹسٹک ڈائریکٹر منشا صاحب جو پر اعتماد اور کسی قدرے تیز مزاج دکھائی دے رہے تھے، وہ فجر کی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ ہی اسپانسرز برانڈ کا نمائندہ مراد عالم تھا جو کچھ دیر قبل اس سے محو گفتگو نظر آ رہا تھا۔ اور اب چہرے پر تجارتی چمک اور ایک خاص قسم کا اطمینان تھا۔ آنکھوں کی چمک فجر کو چڑھانے کے لیے کافی تھی۔ منشا صاحب فجر کے قریب آتے ہوئے مسکرا کر بولے، واہ فجر، تمہارا کام لاجواب ہے۔ یہ کاسٹیومز صرف کپڑے نہیں، فن پارے لگ رہے ہیں۔ ان کے لہجے کی خوش آمد کی بو فجر کو یہاں تک محسوس ہوئی۔ فجر نے مسکرانے کی کوشش کی۔ شکریہ سر، میں نے اس میں اپنی روح ڈالی ہے۔ وہ ہاتھ میں بڑی سی نوٹ بک تھامے کھڑی تھی، پینسل بالوں میں اٹکا رکھی تھی۔ مراد عالم کی نظریں اسے بغاوت کی طرف مائل کر رہی تھیں۔ بالکل، اور اب ان روح پرو کاسٹیومز کو چار چاند لگانے کا وقت ہے۔ مراد عالم یہاں موجود ہیں اور ان کے برانڈز کی جیولری ہمارے شو کی ایک اہم سپانسر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ماڈلز تمہارے ڈیزائن کردہ ملبوسات کے ساتھ ان کی خوبصورت زیورات بھی پہنے۔ یہ ڈیل کا حصہ ہے۔ وہ جیولری کی میز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولے، ادھیر پر منشا صاحب۔ فجر کو یہ بات کرتے ہوئے زہر لگی۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ جیولری ان کاسٹیومز کے ساتھ؟ نہیں سر، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کا لہجہ ٹھوس تھا۔ کیا مطلب ممکن نہیں؟ فجر، یہ شو کا حصہ ہے، اسپانسرشپ اسی پر منحصر ہے، اور ویسے بھی یہ زیورات ان ملبوسات کی خوبصورتی کو نکھار دیں گے۔ منشا صاحب نے لہجے میں دبی دبی ناراضگی تھی۔ سر، یہ ملبوسات مکمل ہے، کسی نکھار کی ضرورت نہیں۔ میں نے ہر دھاگے، ہر رنگ، ہر کٹ میں ایک کہانی، ایک احساس بنا ہے۔ یہ کاسٹیومز خود بولتے ہیں۔ ان کی ایک خاموش زبان ہے جو دیکھنے والے سے براہ راست مخاطب ہوتی ہے۔ اس نے لہجے کو نرم رکھنے کی کوشش کی اور آواز میں عزم۔ مراد عالم نے ٹانگ اڑانی ضروری سمجھی۔ اسی لیے تو آیا تھا۔ محترمہ فجر، آپ کے فن کی قدر کرتے ہیں، لیکن یہ فیشن شو صرف آرٹ کی نمائش نہیں، ایک تجارتی پلیٹ فارم بھی ہے۔ ہمارے زیورات بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ہے۔ ان کی چمک، ان کی نزاکت آپ کے خوبصورت کام کو ایک نیا رخ دیں گی۔ یہ مکمل منظر نامے کو بلند کرے گا۔ سوچیں، اسٹیج پر جب ماڈل چلے گی، آپ کا شاہکار لباس اور اس پر ہمارے چمکتے ہیرے، ایک تلسماتی امتزاج ہوگا۔ اس کا انداز کاروباری جبکہ آنکھیں جتاتی ہوئی تھیں۔ تلسماتی یا چکا چوند؟ اس کی ہیزل آنکھیں زخمی ہوئی۔
مراد صاحب یہی تو میں نہیں چاہتی. میں نہیں چاہتی کہ میرے کاسٹیومز کی روح اس جیولری کی چکا چوند میں گم ہو جائے. میں چاہتی ہوں جب لوگ میرے ڈیزائن کو دیکھیں تو وہ لباس کی گہرائی کو محسوس کریں. ان کی رنگ، ان کی بناوٹ، ان کا بہاؤ. میں ان میں چھپی داستان. میں چاہتی ہوں وہ لباس میں ڈوبی اس روح کو محسوس کرے، نہ کہ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چمک پر اٹک جائے. جیولری خاص طور پر اتنی نمایاں جیولری توجہ کو لباس سے ہٹا کر خود پر مرکوز کر لے گی. یہ میرے فن کی توہین ہوگی. اس کا لہجہ سرخ پڑ گیا، اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا. اس کی ہر درمی پر منشا صاحب برہم نظر آئے. مس فجر، تم بات کو سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ یہ صرف تمہارے فن کی بات نہیں، یہ ایک بڑا ایونٹ ہے. اس میں بہت سے عوامل شامل ہیں. اسپانسرشپ کے بغیر یہ شو ممکن نہیں، اور اسپانسر اپنی پروڈکٹ دکھانا چاہتے ہیں. یہ منطقی ہے. زیورات ہمیشہ سے فیشن کا حصہ رہی ہیں. وہ لباس کو مکمل کرتے ہیں. ان کا بس نہیں چل رہا تھا فجر کا کہا تباتے. مکمل کرتے ہیں؟ میرے لیے یہ چیزوں کا اضافہ نہیں، چیزوں کو چھپانا ہے. میرا لباس خود ایک کہانی ہے. زیور اس کہانی پر ایک چمکدار پردہ ڈال دیں گی. میں نے یہ محنت اس اس لیے نہیں کی کہ میری تخلیق پس منظر میں چلی جائے اور زیورات پیش منظر بن جائے. میرا فن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اسے صرف خود میں دیکھا جائے. اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں. اسے اپنی ایک عظمت ہے. وہ بھی اپنی بات پر اڑی رہی. وہ اپنی کاسٹیومز کو بھاری جیولری کے ساتھ پیش نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہ پہلے سے طے تھا. اب آخر موقع پر آ کر یہ سب کیوں محترمہ فجر؟ مراد عالم نے کمینگی چھپاتے اسے پکارا. آپ جذباتی ہو رہی ہیں. ذرا عملی طور پر سوچیں، ہمارے برانڈ کا نام آپ کے کام کے ساتھ جڑے گا یا آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا؟ اور رہی بات چھپانے کی، تو اچھے زیورات لباس کو چھپاتے نہیں بلکہ اس کے بہترین پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہیں. ایک خوبصورت ہار گردن کی نزاکت کو اجاگر کر سکتا ہے، جھمکے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر سکتے ہیں. یہ مل کر ایک مکمل لک بناتے ہیں، جسے فیشن کی دنیا میں سیرٹوریل ہارمنی کہتے ہیں. سیرٹوریل ہارمنی؟ فجر تلخی سے ہنسی. یا صرف توجہ بات نہ. میں نے اپنے کاسٹیومز میں جو نزاکت، جو گہرائی پیدا کی ہے، تو کسی چمکدار پتھر کی محتاج نہیں. میرے کام کی نزاکت اس کی توازن میں ہے، اس کی سادگی اور اس کی ساخت میں ہے. میں نہیں چاہتی کہ ماڈل جب واک کرے تو لوگ کہیں واہ کیا شاندار رہا ہے. میں چاہتی ہوں وہ کہیں وہ یہ لباس کتنا خوبصورت ہے، اس کی کیا کہانی ہے. وہ مراد سے ہار جائے یہ ممکن ہی نہیں. فجر بس کرو. تمہاری یہ ہٹ درمی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے. یہ تمہارا ذاتی پروجیکٹ نہیں ہے، یہ ایک پروفیشنل شو ہے. یہاں سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں. اسپانسرشپ واپس چلی گئی تو یہ شو نہیں ہوگا. کیا تم یہ چاہتی ہو تمہاری ساری محنت ضائع ہو جائے؟ منشا صاحب برہم ہوتے چلا. پورے ہال میں خاموشی چھا گئی. فجر کی آنکھوں میں سرخی ابھری مگر آواز میں لرزش نہیں آنے دی تھی. محنت ضائع ہو جائے گی اگر میرے کام کو اس کی اصل روح کے بغیر پیش کیا گیا. میرے لیے یہ کاسٹیومز میری روح کا حصہ ہے. انہیں ان کی اصل صورت میں دیکھنا ہی میری کامیابی ہے. اگر انہیں جیولری کے چکا چوند تلے دبانا ہے تو بہتر ہے کہ انہیں پیش ہی نہ کیا جائے. وہ گردن اکڑا کر بولی. جھکنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا. ایک لمحے کو ہال میں خاموشی چھا گئی. منشا صاحب اور مراد عالم فجر کے چہرے پر نظر آنے والے غیر منزلل عزم کو دیکھ رہے تھے. فجر کسی مورت کی طرح اپنی بات پر قائم رہی. اس کے ارد گرد اس کے تخلیق کردہ ملبوسات خاموشی سے لٹک رہے تھے، گویا اس کی بات کی گواہی دے رہے ہوں. ماحول میں تناؤ بڑھ گیا. یہ صرف کپڑے اور زیورات کا معاملہ نہیں رہا تھا. یہ آرٹسٹ کی تخلیقی آزادی اور تجارتی دنیا کی حقیقتوں کے درمیان ایک سرد جنگ کا منظر بن چکا تھا. تبھی سونیا سلطان حال میں داخل ہوئی. وہاں ناشتی خاموشی کو دیکھ کر انہوں نے حیرانگی سے پوچھا، کیا سب ٹھیک ہے؟ پھر ان کی نظر ایک جانب کھڑے منشا صاحب کے مراد عالم جبکہ دوسری جانب کھڑی فجر پر پڑی. پل بھر کے اندر انہیں ساری کہانی سمجھ آ گئی. ہال میں ناشتی خاموشی میں سونیا سلطان کی ہیل کی ٹک ٹک سنائی تھی. وہ ان تک پہنچ چکی تھی. کوئی مسئلہ ہے؟ انہوں نے براہ راست فجر سے پوچھا، جو قہر بھری نظروں سے مراد عالم کو گھور رہی تھی. کیا آپ ان سے پوچھ لیں؟ میں اسی وقت اس اسپانسرشپ سے پیچھے ہٹتی ہوں. میرے کاسٹیومز اس شو کا حصہ نہیں بنیں گے. وہ اپنا فیصلہ سناتی تیز سے چلتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ مراد عالم شعلے باز نظروں سے اسے گھور کر رہ گیا. ماریا اور جواد قریب ہی کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے. فجر کا رویہ نہایت نان پروفیشنل ہے. وہ اپنے کاسٹیومز کو جیولری کے بنا پریزنٹ کرنا چاہتی ہے، جبکہ منشا صاحب نے دبے دبے غصے سے کہا، نو شی از ناٹ. سونیا سلطان نے رعونت سے گردن موڑ کر انہیں دیکھا، جو مراد عالم کے ساتھ مل کر اپنا فائدہ سوچ رہے تھے. رئیس گروپ کے سامنے اپنے نمبرز بنانا چاہتے تھے. یہ بات پہلے سے طے ہے کہ اس کے کاسٹیومز کسی دوسرے برانڈ کی چیزوں کے ساتھ نمائش نہیں رکھے جائیں گے. وہ حق پر ہے. منشا صاحب پر منو پانی گر گیا، جبکہ مراد عالم لب کھینچ کر رہ گیا.
اس سے بدلے کا یہ موقع پھر ہاتھ سے جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ میرے خیال سے اس بات کو مزید کھینچنا بے وقوفی ہوگی، ہے نا مراد صاحب؟ سونیا نے جس ادا سے مراد کا نام پکارا، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ بس مسکرا کر رہ گیا۔ سونیا نے چاروں جانب ساکت ہوتے لوگوں کو دیکھا۔ کام جاری رکھیے، اس نے اونچی آواز میں حکم دیا۔ سارے پتلوں میں جان پڑ گئی۔ وہ واپس کام پر لگ گئے جبکہ فجر وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ رات نے پیرس کو اپنی مخملی چادر میں لپیٹ لیا تھا۔ آسمان پر ستاروں کے بجائے نیچے دریائے سین پر ہزاروں لاکھوں روشنیاں بکھری ہوئی تھی۔ یہ روشنیاں کسی جادوئی آبگینے کی طرح پانی کی سطح پر لرز رہی تھی، کبھی سنہری لکیریں بنتی، کبھی روپ پہلی کوسو قزا اور کبھی مدھم ارتاش پیدا کرتی۔ دریا خاموشی سے بہتا جا رہا تھا۔ اس کی گہرائی میں صدیوں کے راز اور ان گنت کہانیاں پہنا تھی۔ کناروں پر لگی قدیم پتھر کی دیواریں جن پر وقت نے اپنی داستانیں کندہ کر رکھی تھی، رات کے سائے میں اور بھی پراسرار لگ رہی تھی۔ فجر دنیا و مافیا سے بے خبر اس جادوئی منظر کے عین وسط میں دریا کے بالکل کنارے اکیلی بیٹھی تھی، دریا کے قریب بنے سنکی بینچ پر، جہاں پانی کی نرم سرگوشیاں براہ راست سنائی دے رہی تھیں۔ رات کی خنکی اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ ہوا میں رات کے پھولوں کی مہک اور دریا کی نمی گھلی ہوئی تھی۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا اور مزاج بگڑا ہوا۔ عام لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے نا اپنی پہچان برقرار رکھنا۔ اس نے دریائے سین کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ انداز دل گرفتہ تھا۔ اس کے سامنے پانی کے پار پیرس کا دل اپنی پوری آب و تاب سے روشن تھا، مشہور پل کسی روشن ہار کی طرح دریا پر جھکے ہوئے تھے۔ ہر پل کی اپنی منفرد بناوٹ اور روشنیاں تھی۔ پونٹ یونوف کی قدیم شان ہو یا پونٹ میں الیگزینڈر III، عظیم الشان خوبصورتی ہر پل ایک تصویری فریم لگ رہا تھا۔ دور آئیفل ٹاور ایک روشن مینار کی طرح کھڑا تھا، کبھی کبھار چمکتا ہوا جیسے رات کی تاریکی میں رہنمائی کر رہا ہو۔ نوٹر ڈیم کا شاندار ہیولا بھی نظر آ رہا تھا، اگرچہ ابھی اپنی مکمل آب و تاب میں نہیں، لیکن اس کی موجودگی منظر کو ایک تاریخی گہرائی دے رہی تھی۔ سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت ایک دھیمی گونج کی صورت پس منظر میں موجود تھی، جو اس تنہائی کو شہر کی زندگی سے جوڑے رکھتی تھی۔ گاڑیوں کی سرخ و سفید روشنیاں گزرتے ہوئے لمحوں کی نشاندہی کر رہی تھیں، لیکن دریا کنارے کا سکون شور سے متاثر نہیں ہو رہا تھا۔ فجر بیٹھی رہی، اس کی نظریں پانی پر تیرتی روشنیوں پر تھیں، جیسے وہ ان میں کوئی کہانی پڑھ رہی ہو۔ ان کی آنکھوں میں تنہائی تھی یا گہرا سکون، یہ بتانا مشکل تھا۔ رات کے اس پہر جب دریائے سین کا جادو اپنے عروج پر تھا، ریس گاڑی میں کوئی کے ساتھ بنی سڑک پر محتاط ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ پیرس کی رات کی خاموشی میں صرف گاڑیوں کے ٹائروں کی دھیمی آواز اور دریا کی لہروں کی سرگوشیاں تھیں۔ اس کا رخ گرینڈ پیلس کی جانب تھا اور اسے ریہرسل وزٹ کے لیے جانا تھا۔ ازوا کال پر موجود تھی۔ باس کہاں رہ گئے آپ؟ بس پہنچ رہا۔ اس کے باقی الفاظ لبوں میں ہی دم توڑ گئے۔ اچانک اس کی نظر دریا کے کنارے روشنیوں کے رقصاں عکسوں کے قریب ایک اکیلی صورت پر پڑی۔ وہ فجر معراج تھی۔ یہ یہاں اس وقت؟ اس کے ذہن میں پہلا خیال بجلی کی طرح گوندا۔ غصے اور پریشانی کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ وہ لٹل مس کہاں ہے؟ اس نے فون کی دوسری جانب موجود ازوا سے سوال کیا۔ لوگوں کو نک ناموں سے نوازنا اس کا مشغلہ تھا۔ فجر کا کیا ذکر؟ ازوا سمجھ گئی تھی۔ وہ اسی کا پوچھ رہا تھا۔ میری بات کا جواب دو ازوا۔ لہجہ تنبیہ تھا۔ ازوا کی گہری سانس سنائی دی۔ شام میں مراد سے بحث کے بعد وہ واک آؤٹ کر گئی تھی۔ رئیس نے بات سنتے ہی فون بند کر دیا۔ مجھے نفرت ہے ہر دھرم اور ضدی لوگوں سے۔ اس کی بے وقوفی پر اسے شدید افسوس ہوا۔ دنیا بھر کے خطرات سے بے خبر یوں اکیلے بیٹھ جانا کہاں کی عقل مندی تھی۔ رئیس نے گاڑی سڑک کے کنارے لگائی۔ انجن بند کرتے ہی رات کی خاموشی چھائی، سوائے دریا کی آواز کے۔ وہ گاڑی سے نکلا، تیزی سے سمت بڑھا جہاں وہ بیٹھی تھی۔ جیسے جیسے وہ قریب آیا، اس کے چہرے کی شناخت واضح ہوتی گئی۔ وہ اس کے دل میں ناپسندیدگی کی ایک لہر اٹھی جو کسی پرانے بھرے زخم کی طرح تازہ تھی۔ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جب بالکل اس کے قریب پہنچا تو فجر نے سر اٹھا کر دیکھا۔ رئیس کو اپنے سامنے پا کر اس کی آنکھوں میں حیرت کی جگہ فوراً ناگواری اور غصے نے لی۔ ایک لمحے کے لیے فضا میں سخت تناؤ چھا گیا۔ یہ شخص اس کی حالت کا ذمہ دار؟ ہاں یہی شخص۔ غصے کی لہر جسم میں پھیل گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ رئیس کی آواز میں سختی اور ناگواری تھی۔ اب کس کی گردن پر چھری پھیرنی ہے؟ فجر نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف ایک سرد غصے بھری نظر اس پر ڈالی اور واپس دریا کی طرف منہ کر لیا، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ رئیس نے لمبا سانس لیا۔ یہ چہرہ اسے ناپسند تھا اور یہی چہرہ اس کی کمزوری تھا۔ رات اور
صبح والے واقعے کے بعد فجر کو رئیس سے الجھن ہو رہی تھی، غصہ آ رہا تھا، وہ اسے پاگل کیوں ثابت کرنا چاہتا تھا، اسی بات نے اس کے لیے دل میں ناگواری پیدا کی تھی۔ مگر اس وقت رئیس اپنی ذاتی ناگواری کو ایک طرف رکھنے پر مجبور تھا۔ یہ وقت اکیلے بیٹھنے کا نہیں ہے لٹل مس آن مشن۔ اس کی بات مکمل نہیں کی۔ وہ اسے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ کتنی غیر محفوظ ہے۔ دہشت گرد نہیں ہوں میں جو یہاں کے لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ ضروری نہیں جو دہشت گرد ہوں لوگ اسے ہی مار دے۔ ناؤ لیٹس گو۔ اس نے فجر کو ساتھ چلنے کو کہا۔ میں آپ پر بھی بھروسہ نہیں کرتی تو برائے مہربانی یہاں سے چلے جائیں۔ میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کوئی التجا نہیں تھی بلکہ ایک ٹھوس حقیقت اور ایک اس کی ذمہ داری کا اقرار تھا۔ وہ اس کے عقب میں کھڑا تھا۔ جب وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو بغیر کسی مزید لفظ کے وہ اس کی سخت ناپسندیدہ نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے رئیس اس کے تھوڑے فاصلے پر اسی دریا کے کنارے بیٹھ گیا۔ اب وہ لوگ تھے جو اس پل ایک دوسرے کو شدید ناپسند کرتے تھے۔ پیرس کی جادوئی رات میں دریا کے سین کے کنارے ساتھ بیٹھے تھے۔ دریا کی روشنیاں اب بھی پانی پر رقص کر رہی تھیں، لیکن ان دونوں کے درمیان کی خاموشی اتنی بوجھل تھی کہ لگتا تھا جیسے ساری خوبصورتی مانند پڑ گئی ہو۔ ایک دوسرے کی موجودگی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، لیکن نامعلوم خطرات کی نزاکت نے رئیس کو وہاں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چاہے اسے کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، یہ خوبصورت منظر اب اس کی ناپسندیدگی اور مجبوری کا گواہ تھا۔ لگتا ہے تمہیں اندھیرا پسند ہے۔ یہ تو کسی ایسے شخص کے لیے مناسب مشغلہ ہے جو روشنی میں اپنی خامیاں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے طنز کا تیر چلایا اور آج جناب جوہری، کیا اندھیرا آپ کو اپنی چمک دمک چھپانے کا موقع دیتا ہے تاکہ کوئی آپ کی تخلیقات میں معمولی نقائص نہ پکڑ سکے؟ وہ کاٹدار الفاظ میں بولی۔ اس کی بات پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ طنزیہ مسکراہٹ۔ میری تخلیقات اتنی کامل ہیں کہ انہیں کسی اندھیرے کی ضرورت نہیں، لیکن تمہارے ملبوسات انہیں تو کسی تاریخی تھیٹر میں جا کر جادو جگانے کا موقع ملتا ہے جہاں ان کی عارضی خوبصورتی کو قریب سے نہ دیکھا جا سکے۔ عارضی؟ میرے ملبوسات کرداروں کو زندگی دیتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں۔ آپ کے قیمتی پتھر تو محض بے جان آرائش ہے۔ ان میں روح کہاں ہے؟ روح؟ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہے کہ تمہارے کپڑوں میں جان ہوتی ہے؟ کیا وہ خود سے حرکت کرتے ہیں، اپنی کہانیاں خود سناتے ہیں؟ میری تخلیقات پہننے والے کو ایک نئی شناخت دیتی ہے، ایک وقار بخشتی ہے۔ تمہارے ملبوسات تو محض خول ہے۔ انداز چڑھانے والا تھا۔ وہ اسے جان بوجھ کر چڑھا رہا تھا تاکہ مراد کے ساتھ جو بھی ہوا وہ اسے اندر نہ رکھے، باہر اگل دے۔ اس کی بات سن کر فجر استہزائیہ ہنسی۔ وقار؟ آپ کا مطلب ہے دولت کی نمائش؟ آپ کے زیورات امیروں کے تکبر کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ میرے ملبوسات فنکاروں کی تخلیق کی پرواز ہے۔ ہم کردار بناتے ہیں، آپ صرف انہیں سجاتے ہیں۔ سجانا بھی ایک فن ہے محترمہ، اور اگر تم کردار بناتی ہو تو میں ان کرداروں کو ایک ایسی چمک دیتا ہوں جو انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ تمہارا لباس ایک منظر تک محدود رہتا ہے، میرا زیور نسلوں تک منتقل ہوتا ہے۔ وہ تپانے والے انداز میں بولا۔ نسلوں تک؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی تخلیقات تاریخی اہمیت رکھتی ہیں؟ معاف کیجیے گا لیکن تاریخ میں ملبوسات نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ کے ہیرے اور زمرد تو محض شاہی خزانوں کی زینت رہے ہوں گے۔ تمہاری ذہانت قابل تعریف ہے، اگرچہ میں زہر ملا ہوں، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ یہ اس کی تعریف کی تھی یا کچھ اور؟ فجر نے کچھ کر اسے دیکھا جو ناک کی سیدھ میں دریا کی امڑتی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی پر رئیس اس سے پہلے ہی بول پڑا۔ تم یہ بھول رہی ہو کہ ایک خوبصورت لباس بھی ایک خوبصورت زیور کے بغیر ادھورا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے فن کو مکمل کرتے ہیں۔ فجر نے سر جھٹک کر رخ موڑ لیا۔ رات کے اس پہر خنکی بڑھ رہی تھی۔ اسے سردی کا احساس ہوا تو دونوں بازوؤں کے گرد لپیٹ لیے۔ مجھے نہیں لگتا ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ میرا فن اپنے آپ میں مکمل ہے، مجھے کسی چمکدار پتھر کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میری تخلیق کو نمایاں کرے، وہ خود اپنی کہانی بیان کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا یہ صرف تمہاری خود پرستی ہے جو تمہیں کسی اور کے فن کی اہمیت تسلیم نہیں کرنے دیتی؟ اس نے رخ موڑ کر فجر کو دیکھا جو خود کے گرد اپنی باہیں باندھے بیٹھی تھی۔ مجھ سے یہ توقع مت رکھنا میں تمہیں اپنا کوٹ دوں گا۔ آپ جیسے طاقت کے بل پر جیتنے والوں کی خوشبوؤں سے بھی دور رہتی ہوں میں۔ وہ تڑک کر اسی کے انداز میں بولی۔ رئیس نے لب بھینچے۔ آج اسے احساس ہوا تھا لوگ اسے ہار کر کیسا محسوس کرتے ہیں، بالکل ویسا جیسا وہ اس وقت وہ فجر سے نہ جیت کر محسوس کر رہا تھا۔
میرا یقین ہے کہ میرا فن مجھے مکمل کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے آپ اپنے قیمتی پتھروں کی ابدی قدر پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ بنا پلکے جھپکے سامنے دیکھ رہی تھی، اس کا چہرہ اس پہر جگمگا رہا تھا۔ ہم دونوں ہی اپنی تاریخ دنیاؤں کے بادشاہ اور ملکہ ہیں۔ ایک اندھیرے میں چمک پیدا کرتا ہے تو دوسرا اندھیرے میں کہانیاں بنتا ہے۔ اسی لیے مجھے آپ زہر لگ رہے ہیں۔ وہ ناگواریت کا اظہار فوراً کر دیتی تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اتنا پسند کرتے ہیں۔ ہم ایک طرح کے ہیں لیکن مختلف طریقوں سے۔ ماحول کا تناؤ کم ہو گیا تو پیرس کی رات، سین کا کنارہ اور یہ پراسرار تنہائی۔ رئیس نے کہا، اس کی آواز سپاٹ تھی۔ مجھے شک تھا کہ تمہاری عظیم تخلیقات کی انسپریشن شاید کسی قبرستان سے آتی ہے، مگر دریا کنارے یہ دنیا ہے۔ یا شاید یہاں بیٹھ کر تم سوچ رہی تھی کہ میرے عام سے زیورات تمہارے شاہکار کاسٹیومز کو کتنا خراب کریں گے۔ وہ کم عمر لڑکا نہیں بلکہ پختہ عمر کا مرد تھا۔ فجر سے جھگڑا کر فائدہ نہیں تھا، اس لیے ماحول کو پرسکون کرنا چاہا۔ فجر نے سرد پہری سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی ناپسندیدگی تھی جو رئیس نے توقع کی تھی۔ میں یہاں بیٹھ کر یہی سوچ رہی ہوں کہ میرے کاسٹیومز کو آپ کے بھڑکیلے توجہ ہٹانے والے زیورات کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود بولتے ہیں انہیں کسی بیساکھی کی حاجت نہیں ہے۔ رئیس ہلکا سا مسکرایا، ایک تلخ مسکراہٹ۔ او معذرت، میں بھول گیا تھا کہ میں یہاں فن کی دیوی کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا، مگر بدقسمتی سے یہ فیشن شو تمہارے پرسنل آرٹ گیلری نہیں، یہ ایک بزنس ایونٹ ہے جسے میں اسپانسر کر رہا ہوں، اور میری اسپانسرشپ کا ایک چھوٹا سا حصہ یہ ہے کہ میرے زیورات ڈسپلے ہوں گے۔ میری ٹیم کا اصرار ہے، اور فرینکلی یہ کوئی نیگوشیبل پوائنٹ نہیں تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا مراد کے فجر سے بحث کیوں ہوئی تھی۔ ویسے تو اس کا ایسا کوئی پلان نہیں تھا۔ مراد نے اپنا فائدہ دیکھا تھا، پر اس کے ساتھ ساتھ وہ فجر کو نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ فجر کی آنکھوں میں چنگاری بھڑکی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، نان نیگوشیبل۔ اس نے حیرت سے رئیس کو دیکھا۔ مزاج بگڑا ہوا تھا، چہرہ سرخ اور آنکھیں دل کی مانند روشن تھی۔ آپ کی طاقت کی رونق کی حد نہیں ہے۔ میری محنت، میرا ویژن، میرا شو، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں صرف آپ کی تشہیر کے لیے اپنے فن کا گلا گھونٹ دوں۔ میرے کاسٹیوم جویلری کے ساتھ ڈیزائن نہیں کیے گئے، ان کا حسن ان کی سادگی اور قط میں ہے۔ میں آپ کے زیورات انہیں بالکل فٹ نہیں کریں گے۔ اور فکر نہ کرو فجر۔ آرٹ، رئیس نے جان بوجھ کر اس کا نام اور اس فنکارانہ انا کا مذاق اڑایا۔ میرے زیورات اتنے ورسٹائل ہیں کہ تمہارے کسی بھی انچھوئے ڈیزائن کے ساتھ چلے جائیں گے۔ مسئلہ زیورات کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرے ہیں، ہے نا؟ تمہیں میری کوئی بھی چیز برداشت نہیں، تبھی تم نے رئیس روپ کو چھوڑ کر لکس کو چنا۔ کیا یہی وجہ تھی؟ وہ بات کو کہاں سے کہاں لے کر گیا تھا، فجر نے تو یہاں تک سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کی پسند اور ناپسند کے ضمر میں آتا ہی نہیں تھا۔ وہ تو بہت اونچا تھا، وہ بلندیوں پر راج کرتا تھا، پھر وہ ایسے کیوں کہہ رہا تھا؟ سوال کئی زیادہ تھے پر اس وقت فجر کو یہی سمجھ آیا کہ وہ اس بات کا اقرار کر دے۔ بالکل صحیح سمجھے، فجر نے دو ٹوک کہا۔ آپ کی کوئی بھی چیز مجھے نہیں پسند، کیونکہ ان کی چمک اندھا کر دینے والی ہے، اور میں آپ کی مرضی اپنی تخلیقات پر مسلط نہیں ہونے دوں گی۔ اپنی اسپانسرشپ واپس لے لیں، میں کوئی اور راستہ ڈھونڈ لوں گی۔ اس کی آواز میں پختگی تھی، یہ سنجیدگی کا لمحہ تھا۔ رئیس کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اسے فجر کی یہ ضدی اور پرنسپلز پر ڈٹے رہنے والی فطرت بالکل اپنے جیسی لگی۔ ہاں، وہ مینار کے روپ میں اس کی روح لے کر پیدا ہوئی تھی، شاید اسی لیے وہ اسے ناپسند بھی کرتا رہا ہے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک بدمزاج سے تعریف بھی تھی۔ واو، اتنی بڑی اپورچونٹی ٹھکرا رہی ہو صرف اس لیے کہ تمہیں میری اندھا کر دینے والی چمکدار چیزیں پسند نہیں؟ اس نے سر ہلایا۔ میری ٹیم سن کر پاگل ہو جائے گی، انہیں یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی ٹیم آپ کی رونق سے عادی ہوگی، میں نہیں ہوں۔ فجر نے پلٹ کر جواب دیا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو میرا کام میری شرائط پر قبول کریں، یا جو کہ طے شدہ ہے، یا مجھے نکال کر باقی ڈیزائنرز کو اسپانسر کریں جن کے فن پر آپ اپنی مرضی چلا سکیں۔ دونوں کے درمیان ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ فجر کی بات میں سنجیدگی اور چیلنج تھا۔ رئیس اٹھ کھڑا ہوا۔ مزید وہ اس بے وقوف لڑکی کے ساتھ بحث نہیں کر سکتا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے ان دیکھے انجانے دشمن تھے، پھر بھی اکیلے گھوم رہی تھی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا اگر اس کی جویلری 3 کاسٹیومز کے ساتھ ڈسپلے نہیں ہوتی۔ وہ یہاں اپنی جویلری کی ایگزیبیشن کے لیے نہیں آیا تھا۔ اس کے زیورات، اس کا آرٹ دنیا بھر میں جانا جاتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا مراد نے فجر کو زچ کرنے کے لیے یہ سب کیا، پر اس وقت اسے فکر تھی کہ فجر صحیح سلامت ہوٹل پہنچ جائے۔
सिर्फ एक शर्त पर। फजर ने रुख मोड़े गर्दन उठाकर इसे देखा। वो अपनी तमाम तर वजाहत के साथ खड़ा था। दरियाए सीन में इसका अक्स नुमाया हुआ लहरों से ले शोर मचा दिया। तुम्हें मेरे साथ अभी होटल चलना होगा। फजर ने आंखें सुकोड़ कर इसे देखा। मैं खुद चली जाऊंगी। वो खड़ी हुई। मानने वाले दिन वो पैदा ही नहीं हुई थी। गर्दन से स्कार्फ खोलकर कानों के गिर्द लपेटी वो इसके पहलों से निकलते चली गई। वो पर अगले ही लम्हे वो गिरते गिरते बची जब रईस ने एक झटके से इसका बाजू खींचा। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? इसकी आंखें शोले उगल रही थी। वो इसके इंतहाई करीब था। एक पल को इसे समझ ना आया कि क्या हुआ था, और फिर अगले ही पल इसके पूरे जिस्म में शरारे दौड़ गए। छोड़े मुझे। हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? फजर ने झटके से खुद को छुड़ाने की कोशिश की पर नाकाम रही। दरियाए सीन के गिर्द घूमती हुई हवा सरगोशियां करने लगी। मैंने कहा छोड़े मुझे, वरना चीख चीख कर पूरा पैरस इकट्ठा कर लूंगी। इसका अंदाज ऐसा था कि रईस को एहसास हुआ वो इसे बाजू से पकड़े खड़ा था। फजर से بعید नहीं था। वो जो कह रही थी वैसा करती भी। वो इस पर 1% भी भरोसा नहीं कर सकता था। मैंने कहा था ना, गैर जरूरी तसादम से गुरेज करो। झगड़ों झगड़ों से बचो। बिला वजह की हरदर्मी से क्या हासिल होगा? ये सुनते ही फजर का दिल उछलकर हलक में आ गया। ये खुशबू, ये आवाज, ये अंदाज, ये ताकत, ये एहसास बिल्कुल रात वाला था। यानी वो ख्वाब नहीं था। वो काबूस की दुनिया में दुनिया नहीं, असल दुनिया थी। वो सच में आया था। फिर इसे बेवकूफ बनाने की कोशिश क्यों की? हेजल आंखों में जख्मी पन उभरा। अंदर कहीं तकलीफ फैल गई थी। इसे समझ नहीं आ रहा था ये सब लोग इसके साथ क्यों खेल रहे थे। क्यों? कौन था इसका इस खेल का मास्टरमाइंड? इस शिकार के पीछे छुपा अनकबूत कौन था? मैं ना आपकी मुलाजिम हूँ ना आपके रिश्तेदार। मुझ पर रोब झाड़ना बंद कर दे। इसने फिर से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। इस बार रईस ने इसे छोड़ दिया था। रिश्तेदार? वो कमर पर हाथ धरता इस्तजाहिया मुस्कुराया। अभी तो वो जानती नहीं थी इनका रिश्ता क्या था। जानती होती तो दोनों इस वक्त दरियाए सीन में डुबकियां लगा रहे होते, क्योंकि ना तो वो खुद बचती ना इसे छोड़ती। मुझे आप अपने फैसले पर खुशी है। मुझे आज अपने फैसले पर खुशी है। मैंने रईस रूप के बजाय लक्स को चुना। यहाँ के कमजोर मर्द कुछ जैसे टैलेंट को डिजर्व नहीं करते। वो नागवारियत से कहती थी। इससे कदम उठाते इससे दूर होती चली गई। रईस चेहरे पर हाथ फेर कर रह गया। वल्लाह बस दिखती मीनार जैसी थी, बिल्कुल उलट थी, और ये बात इसे मजीद नापसंदीदा बना रही थी। सुर्ख आलमगीर हवेली का वसी और लॉन्ग लिविंग रूम अपनी तमाम तर शान और शौकत और कठिन ज़दा रिवायात के बोझ तले दबा हुआ था। दीवारों पर आवेजा पुरानी तस्वीरें जैसे माजी की कहानियां सुना रही थी, और भारी तक्श नक्शीन फर्नीचर बुजुर्गों के दबदबे का खामोश ऐलान था। खिड़कियों से छनकर आती दोपहर की रोशनी भी इस कमरे की संजीदगी को और ठहराव को कम करने में नाकाम थी। एक बड़े मखमलीन सोफे पर वजाहत आलमगीर फलक के वालिद अपने मखसूस सिंधी अंदाज में एक टांग दूसरी टांग पर रखे किसी गहरी सोच में गुम विराजमान थे। इनके चेहरे पर वक्त की लकीर के साथ साथ खानदान की इज्जत और रिवायत की पासदारी का गैर मुतजलजल अज़म भी आया था। इनके सामने जरा फासले पर एक छोटी नशिस्त पर फलक सहमी हुई बैठी थी। इसकी उंगलियां बेचैनी से आपस में उलझी हुई थी। हवा में एक अनकही कशीदगी तैर रही थी। कुछ दिन पहले इसने लाहौर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में मास्टर के लिए अप्लाई किया था। इसका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका था। वो लाहौर जाकर पढ़ना चाहती थी, और वो अपनी दूसरी किताब पर भी काम कर रही थी। वो इसके लिए भी बड़े शहर जाना था। बाबा साईं, फलक ने हिम्मत मुतजम्मा करते हुए बनाकर खामोशी तोड़ी। इसकी आवाज़ बमुश्किल निकली। मैं लाहौर जाना चाहती हूँ। वजाहत आलमगीर ने सिर्फ सर उठाकर इसे देखा। इनकी आंखों में कोई तासुर नहीं था, जैसे ये कोई ऐसी बात हो जिसका जिक्र भी करना गुनाह हो। फलक ने जल्दी से अपनी बात मुकम्मल की। वहाँ यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए दाखिला मिल रहा है, और एक राइटर की हैसियत से भी। लाहौर बड़ा शहर है। मुझे नए मौके मिलेंगे, सीखने को मिलेगा। इसकी आवाज़ में उम्मीद और खौफ की मिलीजुली लर्जिश थी। इससे पहले कि वजाहत आलमगीर कुछ कहते, फखर जो पास ही खड़ा था आगे बढ़ा। अब्बास आई, फलक ठीक कह रही है। माशाल्लाह से इसकी पहली किताब भी आ गई है। लाहौर जाएगी तो इसे बेहतर माहौल मिलेगा। अपनी सलाहियतों को मजीद निखार सकेगी। पढ़ाई भी मुकम्मल हो जाएगी। फखर के लहजे में एहतराम था, मगर अपनी बहन के लिए हिमायत का जज्बा भी वाज़ेह था। हालांकि वो जानता था अब्बास आइन कभी नहीं मानेंगे। इसने फलक को पहले ही मना कर दिया था, पर फलक ने किसी तरह से इसे जज्बाती ब्लैकमेल करके अपनी तरफदारी के लिए मना ही लिया था। वैसे भी रईस के इनकार के बाद वो बिल्कुल बुझ गई थी। अब वो अगर खुद पर ध्यान दे रही थी, अपनी पहचान बनाना चाहती थी, तो इसे ये मौका जरूर मिलना चाहिए था। वजाहत आलमगीर ने फखर को एक नागवार नजर से देखा। फिर इनकी निगाहें दोबारा फलक पर जम गई। इनके लहजे में अब सदियों की रिवायत का वजन और सख्ती दर आई थी। लाहौर, अकेली, दिमाग तो ठिकाने पे है तुम्हारा?
सारी नरमी सारा प्यार दूर जा सोया। इनकी बात से ही फलक सहम गई। मोटी मोटी शहद रंग आंखों में नमी उभरी। अब बस आई, जमाना बदल गया है। फखर ने फिर कोशिश की। खामोश रहो तुम। वजाहत आलमगीर की गरजदार आवाज कमरे में गूंजी। जमाना बदल गया होगा, शहरों में हमारी हवेली की रिवायतें नहीं बदली। वो सीधे होकर बैठ गए। औरत औरत जात है ये। घर औरत घर की चार दीवारी में ही महफूज रहती है। बाहर की हवा लगती है तो सब भूल जाती है। अपना आप, अपनी इज्जत, खानदान की इज्जत, सब कुछ। इनकी आवाज में अब तलखी के साथ एक पुराना खौफ भी शामिल हो गया था। क्या भूल गए हो तुम सब? इस हवेली की दहलीज पार करने की आजादी दी थी ना एक को। क्या किया इसने? पूरे खानदान के नाम पर कालक मल दी। ऐसी कालक जो आज तक धुल नहीं सकी। आज भी लोग बातें करते हैं। फलक का चेहरा सफेद पड़ गया। ये वो पुराना किस्सा था जिसका भूत आज भी हवेली पर मंडलाता था, जिसकी सजा आने वाली नस्लों को भी भुगतनी पड़ती थी। अब बस आई, मैं वो नहीं हूँ। मैं फुप्पो जैसी नहीं हूँ, मेरा यकीन करें। फलक की आवाज भर आ गई। आंखों में आंसू जमा हो गए। मैं सिर्फ अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से। मैं आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगी। मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ, लिखना चाहती हूँ। उसकी आवाज इल्तिजा में डूब गई। वो अपनी शनाख्त के लिए तड़प रही थी, इस कैद से निकलने के लिए बेचैन थी, जिसे खानदान की इज्जत का नाम दिया गया था। और कभी कभी अपने लिए लड़ना ही इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। बस, वजाहत आलमगीर ने फैसला कुन अंदाज में हाथ उठाया। बहुत हो गया। कोई लाहौर वाहौर नहीं जाना। यहीं रहो, इसी हवेली में। लिखना है तो यहाँ बैठकर लिखो। पढ़ लिया जितना पढ़ना था, अब और गुंजाइश नहीं। ये मेरा आखिरी फैसला है। इनके लहजे में हतमियत ने कमरे में बच्ची कुची उम्मीद का भी गला घोंट दिया। फखर ने बेबसी से सर झुका लिया। फलक वहीं बैठी रह गई। आंखों से आंसू रुखसारों पर बह निकले। सुर्ख हवेली की सुर्ख दीवारें इससे पहले इसे कहीं ज्यादा बुलंद और नाकाबिले अबूर महसूस हो रही थी। इसके ख्वाब, इसकी पहचान, सब जैसे इन दीवारों में जिंदा दफन हो गए थे। ये इनकार सिर्फ लाहौर जाने से इनकार नहीं था। ये इसकी ज़ात, इसके वजूद, इसकी ख्वाहिशों का इनकार था। और यह एहसास इसके दिल में एक गहरी टीस छोड़ गया था। अब्बा साईं, जो इसके शफीक और मेहरबान अब्बा थे, जो इसे आंखों पर बिठा कर रखते थे, जाने क्यों इस फैसले से इतना भड़क चुके थे। वो उठकर लिविंग रूम से बाहर निकल गए। बावर्ची खाने में मौजूद दोनों भाभियों और अम्मा ने अफसोस से मुंह पर कपड़ा रख लिया। मैंने कहा था ना, वो नहीं मानेंगे। फखर ने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा तो सिसकती हुई फलक उठ खड़ी हुई। वो भागते हुए फखर के करीब से निकलती चली गई। लिविंग रूम के बाद लाउंज से भागते हुए वो अब सीढ़ियां चढ़ रही थी। ऊपर आते ही इसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और वो बेड पर ऊंधे मुंह गिर गई। गोटी गोटी से सिसकियां कमरे में गूंजती रही। मुझसे मिलने तुम्हें बुलंदियों पर आना होगा। इसे तो बस बुलंदियों तक जाना था। वहां जाकर वो इस शख्स को दिखाना चाहती थी कि वो इतनी बेमोल नहीं थी जो इसे यूं ठुकरा दिया गया था। इसकी अपनी पहचान थी, मगर पहचान की जंगें लड़ना इतना आसान नहीं होता। वो वहीं लेटी रही। इसने किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोला। दुख सिर्फ ये नहीं था कि एक और दुख था जिसका वो आजकल सामना कर रही थी, तनकीद और तस्हीक का। कमरे में शामिल कमरे में शाम के साए गहरे होने लगे, मगर फलक के दिलो दिमाग पर परछाई धुंध छटने का नाम नहीं ले रही थी। खिड़की से बाहर डूबते सूरज की नारंगी रोशनी में इसके अंदर की बेचैनी को कम ना कर सकी। इसकी पहली किताब की आशात को 6 महीने हो चुके थे। चंद महीने हो चुके थे, मगर इन चंद महीनों ने इसे शोहरत की बुलंदियों के साथ साथ तनकीद की तनकीद की गहरी खाइयों का जायका भी चखा दिया था। ऑनलाइन राइटर होने का ताना तो जैसे इसकी पहचान का लाजमी हिस्सा बन गया था। वो जब जब लेटकर थक गई तो उठ बैठी, बेदली से अपना फोन उठाया, उंगलियों से खुद इंस्टाग्राम का आइकन ढूंढ निकाला। शायद कुछ देर के लिए जहन बट जाए, शायद किसी कारी का कोई हौसला अफजा पैगाम नजर आ जाए, शायद। मगर स्क्रीन पर जो खुला वो एक नया तूफान था। एक मकामी एक मकामी बुकस्टाग्रामर जिसके फॉलोअर्स की तादाद चंद हजार थी। इसकी किताब हाथ में पकड़े चेहरे पर मस्नूई संजीदगी सजाए एक वीडियो में महू गुफ्तगू थी। फलक ने बेदिली से प्ले का बटन दबाया। तो जनाब, आज हम रिव्यू करेंगे फलक आलमगीर साहब की पहली किताब का। बुकस्टाग्रामर की आवाज में तंज की हल्की सी चाशनी थी। सोशल मीडिया पर तो बहुत धूम है, हर कोई तारीफों के पुल बांध रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना खुद ही पढ़कर देखा जाए कि आखिर ऐसा क्या है खास है इस शाहकार में। लफ्ज शाहकार पर इसने दानिस्ता जोर दिया था। फलक का दिल धक से रह गया। इसने गहरा सांस लिया, चेहरा सुर्ख पड़ गया, हलक खुश्क हुआ और हाथ कपकपाने लगे। पहली बात तो ये कि जुबान अफवाह बुकस्टाग्रामर ने मुंह बनाया। लगता है जैसे व्हाट्सएप की चैट चल रही हो।
وہ ادبی گہرائی اور الفاظ کا چناؤ، وہ منظر نگاری، سب غائب۔ بس آسان آسان لفظوں میں محبت، پیار اور ٹوٹے دل کی بات ہے۔ آج کل کے نوجوان شاید یہی پڑھنا پسند کرتے ہیں، لیکن ادب کی سنجیدگی کاری کے لیے اس میں کچھ خاص نہیں۔ اس نے کتاب کے چند صفحات پلٹے، ہر کردار انکاری فلک صاحبہ معذرت کے ساتھ، لیکن آپ کے کردار بڑے سطحی ہیں، کوئی گہرائی نہیں، بس وہی روایتی ہیرو ہیروئن۔ ایسا لگتا ہے کہ رائٹر نے اپنی ہی زندگی کی فینٹیسی لکھ دی ہے۔ فلک کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں گرم سیسا انڈیل دیا ہو۔ یہ لفظ تنقید نہیں تھی، یہ تصحیح تھی۔ اس بکسٹا گرامر کے لہجے میں ایک حقارت تھی، ایک ایسی برتری کا احساس جسے وہ کوئی بہت بڑی ادبی نکات ہو۔ اور فلک ایک نو آموز بچی، اور سب سے مزے کی بات، بکسٹا گرامر نے کہہ لگانے کے انداز میں کہا، یہ آن لائن رائٹرز خود کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں، 2-4 پوسٹر پر لائک کیا مل گئے، سمجھتے ہیں غالب اور میر کے پائے کے ادیب بن گئے ہیں۔ ارے بھائی، اصلی ادب چھپی ہوئی کتابوں میں ہوتا ہے۔ یہ فیس بک اور انسٹاگرام کی دنیا الگ ہے۔ فلک کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، اس نے خود کو بہت روکا، مگر آنسو تھے کہ پلکوں کی باڑ توڑنے کو بےتاب تھے۔ اس کا دل چاہا کہ فون دیوار پر دے مارے، مگر وہ بے بسی سے اسکرین کو تکتی رہی۔ زندگی پہلے ہی مشکل چل رہی تھی، اسکرین کے پار لوگ زندگی مزید مشکل کیوں بنا دیتے ہیں؟ ویڈیو ختم ہوئی تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے کامنٹ سیکشن کھولا۔ وہاں ایک الگ ہی جنگ جاری تھی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، میں نے بھی پڑھی ہے، بالکل ٹائم ویسٹ، ایک صارف نے لکھا۔ یہ آج کل کے سوشل میڈیا رائٹرز اردو ادب کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ایک اور تبصرہ تھا، فضول کتاب ہے، پیسے ضائع ہو گئے میرے تو۔ وہ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ لوگوں کے کمنٹس پڑھ رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ محبت کی اور پائی تھی، یہ نفرت کی دنیا بالکل الگ تھی۔ اسے یہ سب ہینڈل کرنا نہیں آتا تھا، مگر ان منفی تبصروں کے بیچ چند آوازیں فلک کے حق میں بھی بلند ہو رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، میں نے کتاب پڑھی ہے اور مجھے بہت پسند آئی ہے، بہت آسان اور دل کو چھو لینے والا انداز ہے۔ ہر کسی کا اپنا ذوق ہوتا ہے، آپ کو پسند نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کتاب بری ہے۔ فلک نے بہت اچھا لکھا ہے، تنقید ضرور کریں لیکن تصحیح کرنا کہاں کا انصاف ہے۔ رائٹر نے محنت کی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ فکشن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ قاری کو اپنی دنیا سے نکال کر کہیں اور لے جائے، اور فلک کی کتاب یہ کام بخوبی کرتی ہے۔ کچھ دیر تک وہ ان تبصروں کو پڑھتی رہی، حامیوں کے الفاظ اسے وقتی طور پر حوصلہ ملا، مگر ناقدین کے الفاظ، خاص طور پر اس بکسٹا گرامر کا تصحیح کامیز لہجہ اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ اس نے ایپ بند کی اور فون ایک طرف اچھال دیا۔ کمرے میں اندھیرا اب مکمل طور پر چھا چکا تھا، بالکل ویسا ہی اندھیرا جو فلک کو اپنے اندر بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی پہلی کتاب نے اسے پہچان تو دی تھی، مگر یہ پہچان کانٹوں کا تاج پہنے ہوئی تھی۔ نرم دل فلک کے لیے محبت سیکھنا شاید آسان تھا، مگر اس بے رحم ادبی دنیا اور آن لائن نفرت کا سامنا کرنا ایک بالکل الگ اور کہیں زیادہ مشکل سبق تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور آنسوؤں کو آزاد بہنے دیا۔ آہ بقا کی جنگیں اتنی آسان نہیں ہوتی۔ گرینڈ پیلس پیرس، ریہرسل کا دوسرا دن۔ پیرس کا گرینڈ پیلس شیشے کی چھت سے چھنتی ہوئی نرم روشنی میں نہاتے ہوئے غیر معمولی سرگرمی کا مرکز بنا ہوا تھا۔ 2 دن بعد ہونے والے فیشن شو کی ریہرسل زوروں شوروں سے جاری تھی۔ مرکز ہال، جو عام طور پر اپنی عظیم الشان خاموشی کے لیے جانا جاتا ہے، اب قدموں کی چاپ، سرگوشیوں، خاموشی کے ادھورے ٹکڑوں کو اور ہدایت کاروں کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ مختلف برانڈز کے عملے اپنے اپنے مختص کردہ علاقوں میں موجود تھے۔ کپڑوں کے ریک ادھر ادھر بکھرے تھے۔ ماڈلز بغیر میک اپ کے اپنے واک سے مشق کر رہی تھی، اور ٹیکنیشینز لائٹس اور ساؤنڈ سسٹم کو حتمی شکل دے رہے تھے۔ ایک منتظم افرادی کا منظر تھا۔ فجر آج بھی وہاں موجود تھی۔ پچھلی رات وہ جیسے ہی ہوٹل پہنچی، اسے میڈم سونیا مل گئی، جنہوں نے پہلے تو اسے رئیس جیولرز کے ساتھ تعاون کرنے کا کہا، پھر جب وہ نہیں مانی تو انہیں پیچھے ہٹنا پڑا کیونکہ یہ پہلے سے طے تھا۔ ٹھیک ہے، تمہارے کاسٹیومز ویسے ہی پریزنٹ ہوں گے جیسے تم چاہتی ہو۔ کل ریہرسل کے لیے وقت پر پہنچ جانا۔ بہت شکریہ۔ وہ مسکرا دی، اور ڈنر کے بعد وہ لوگ کچھ دیر باہر گھومتے پھرتے رہے، پھر وہ جلدی سے سونے چلی گئی۔ سچ کر اسے رئیس گروپ کی ٹیم دکھائی نہیں دی۔ رئیس، ازوا اور مراد، وہ تینوں اسے زہر لگ رہے تھے۔ وہ آج اپنی ٹیم کے ساتھ سیٹ پر موجود تھی۔ اس وقت وہ بیگی پینٹ پر سلیو لیس ٹاپ اور اوپر سیاہ بلیزر پہنے ہوئی تھی۔ بال اونچی پونی میں قید تھے اور چشمہ آنکھوں پر جمع تھا۔ اپنی ٹیمز کے ہمراہ پلیٹ فارم کے کنارے کھڑی تھی۔ اس کی نظریں
رن وے پر جمی تھی وہ گہری سوچ میں تھی. آنے والے شو کی ہر تفصیل اس کے ذہن میں تھی. اس کی ٹیم جس میں لکس کے اسٹائلسٹ، پروڈکشن مینیجر اور اسسٹنٹ شامل تھے، اس کے گرد وہ پیش موجود تھے. ماریا اور جواد وہیں تھے. ان کے ہر اشارے پر عمل کرنے کے لیے تیار ٹیم. کوئی ماڈل کے لباس کی ایڈجسٹمنٹ کر رہا تھا، کوئی جولری کے سیٹ چیک کر رہا تھا، کوئی فائنل لکس کی تصاویر لے رہا تھا. ریہرسل کا عمل کافی پیچیدہ تھا. سب سے پہلے ماڈلز کو ان کی انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس بتاتے جا رہے تھے اور رن وے پر ان کے نشانات مقرر کی گئے جا رہے تھے جہاں انہیں پوز کرنا تھا. اس کے بعد میوزک کی ٹائمنگ کو ورک کر کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا رہا تھا. ہر ماڈل کے لیے مخصوص گانا یا گانے کا حصہ کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا، یہ چیزیں نہایت احتیاط سے سیٹ کی جا رہی تھی. ماریا اور جواد کافی محنت کر رہے تھے. منشا صاحب کی آنکھوں میں فجر کے لیے ناپسندیدگی تھی، پر اسے کہاں فرق پڑتا تھا، وہ اپنے کام میں مگن تھی. لائٹنگ ٹیم ہر ماڈل کے ہر مارک پر لائٹس کے رنگ اور شدت تبدیل کر رہی تھی تاکہ کپڑوں کی خوبصورتی کو بھرپور طریقے سے اجاگر کیا جا سکے. یہ سب ایک ساتھ چل رہا تھا. ایک ماڈل چل رہی تھی، ہدایت کار مائک پر ہدایت دے رہا تھا. لائٹنگ ٹیکنیشینز کو گوئنگ ڈارک یا اسپاٹ آن جیسے جملے چلا رہے تھے اور فجر اپنی ٹیم کے ساتھ نوٹس لے رہی تھی. ریہرسل پوری شدت سے جاری تھی. ماڈلز رن وے پر اس طرح چل رہی تھی جیسے کوئی خلائی مخلوق پہلی بار زمین پر چہل قدمی کر رہی ہو، بڑی احتیاط سے ہر قدم ناپ کے اور چہروں پر ایک مصنوعی بے تاثری سجائے. لائٹس کبھی تیز ہوتی، کبھی مدھم، میوزک کبھی چلتا کبھی رک جاتا. ڈائریکٹر مائک پر چیخ رہا تھا، نہیں وہیں رکو، تمہارا جذبہ کافی نہیں، یہ کپڑا رو رہا ہے، اسے خوش کرو اپنی واک سے. اسی اسنا میں مراد عالم وہاں نمودار ہوئے. وہ شو کے اسپانسر گروپ کا حصہ تھا. وہ اس کا رویہ اکثر تو توکلانہ اور دخل اندازی والا ہوتا تھا. فجر اور مراد کی کبھی نہیں بن سکتی تھی. اس کی آمد فجر کے لیے اتنی ہی ناگوار تھی جتنی گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ. مراد کی ترجیح ہمیشہ لاگت اور بزنس پہلو رہے تھے، جبکہ فجر کے لیے شو کا آرٹسٹک ورژن سب سے اہم تھا. مراد نے فجر کو دیکھا، اس کے اندر ہلچل سی مچ گئی تھی. وہ آہستہ آہستہ فجر کے قریب آیا. اس کے چہرے پر ایک ناگوار تاثر تھا. مس فجر، اس نے اپنی خباثت بھری مسکان چہرے پر سجائے سے پکارا. فجر نے مڑ کر اسے دیکھا. اس کے چہرے پر پیشہ ورانہ سنجیدگی تھی. جی مسٹر عالم، میں ریہرسل دیکھ رہا ہوں، مراد نے کہا. اس کی نظریں رن وے پر موجود ماڈلز کی طرف تھیں. میوزک کی ٹائمنگ بہت سست لگ رہی تھی اور یہ آخری سیٹ کے لباس، کیا ان کے لیے لائٹنگ تھوڑی زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے اور کچھ مدھم لگ رہے ہیں. اس نے داڑھی کھجاتے مصنوعی سنجیدگی سے کہا. فجر نے گہری سانس لی. اسے معلوم تھا کہ مراد نے اس کے کام میں کیڑے نکالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. یہ ابھی پہلی مکمل واک تھرو نہیں ہے. ہم ابھی مختلف عناصر کو جوڑ رہے ہیں. میوزک کی ٹائمنگ کو شو کے فائنل ردم کے حساب سے سیٹ کیا جا رہا ہے اور لائٹنگ یہ لباس خاص طور پر نرم روشنی کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں. ان کی نزاکت مدھم روشنی میں ہی بہتر نظر آئے گی. تیز روشنی انہیں فلیٹ کر دے گی. لیکن وقت کم ہے، صرف 2 دن رہ گئے ہیں. اگر ٹائمنگ ایسی ہی رہی تو شو مقررہ وقت سے زیادہ لمبا ہو جائے گا اور یہ اسپانسرز کے لیے قابل قبول نہیں. اور لائٹنگ اگر لباس مدھم لگے تو تصاویر اور ویڈیوز اچھی نہیں آئیں گی جو برانڈ کے پروموشن کے لیے ضروری ہے. وہ منحوس انسان اس کام کو حد سے زیادہ جانتا تھا. مسٹر عالم، فجر کی آواز میں اب سختی آ گئی تھی. میں آرٹسٹک ڈائریکٹر نہیں ہوں. میں ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرے ڈیزائنز کو کس طرح پیش کرنا ہے. ٹائمنگ فائنل ہو جائے گی لیکن میرے کام کے معیار پر سمجھوتا نہیں ہوگا. یہ فیشن شو ہے، کوئی ٹریڈ شو نہیں. ان کا بس نہیں چلتا. یہاں گتا ہو جاتے، ایک دوسرے کے بال جڑ سے اکھاڑ لیتے، منہ نوچ لیتے، آنکھیں پھوڑ دیتے. لیکن افسوس دونوں کو بڑے مذہب انداز میں چیں کرنا پڑ رہا تھا. مراد کے ہونٹوں پر ایک تنزیہ مسکراہٹ آئی. اچھا، لیکن اس شو کا مقصد صرف آرٹ دکھانا نہیں مس فجر. اس کا مقصد ہمارے برانڈز کو پروموٹ کرنا ہے اور سیلز بڑھانا بھی ہے. اور اس کے لیے چیزوں کا وقت پر ہونا اور بصری طور پر دلکش ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی نزاکت اگر کمرشل پہلو کو متاثر کرے گی تو ہمیں نظر ثانی کرنی پڑے گی. وہ اسے زچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا. میڈم، کیا یہ ماڈل واقعی اس جوتے میں چل پائے گی؟ ٹیم کے ایک لڑکے نے ریپ واک پر چلتی پاکستانی ماڈل کو دیکھتے چلا کر کہا، جو ٹھیک سے چل نہیں پا رہی تھی. اس کا رخ فجر کی جانب تھا جو اس کے لیے غیر آرام دہ تھا.
जूता इसके लिए गैर आरामदायक था, इसे चलना पड़ेगा। वो तेज आवाज में चिल्लाई। दिमाग घूम गया। अगर वो मॉडल होकर जूते को गैर आरामदायक महसूस कर रही थी तो उसे पेरिस मॉडलिंग करने किसने भेजा था? फजर ने एक और गहरी सांस ली और फिर मुराद की जानिब रुख किया। फैशन शो का मकसद सिर्फ वक्त पर खत्म होना नहीं होता, ये एक तजुर्बा होता है। ये आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन। मुराद ने आंखें घुमाई। हाथ में फ्रेश जूस का ग्लास थामे वो तपाने के फुल मूड में था। काश कोई इसके जूस में तेजाब डाल दे, मनहूस यहीं तड़प तड़प कर मर जाए। मुझे ये आर्ट का लफ्ज कुछ ज्यादा ही महंगा लग रहा है। क्या आपने हिसाब लगाया है कि आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन पर फी मिनट कितना खर्चा आ रहा है? मेरे ख्याल में हमें फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मुझे अपने काम पे तवज्जो देनी है, अपने फन पर। मैं आर्टिस्टिक डिजाइन डायरेक्टर नहीं हूँ। बराए मेहरबानी इनसे राब्ता करें। इसने मारिया और जवाद की जानिब इशारा किया। और मुझे तवज्जो देनी है स्पॉन्सर्स के पैसों पर, बिजनेस पर। मुराद ने फौरन पलट कर वार किया। आपकी फनकारी अगर हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगी तो फिर ठीक है, फिर फन को थोड़ा सा बिजनेस फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। क्या ख्याल है? इसने आंखें छोटी किए हुए होंठ पर उंगली रखते पूछा। इस वक्त वो फजर को ऐसा करते जहर लगा था। मेरा ख्याल है कि आप मुझे मेरा काम करने दें। इसकी आवाज में अब वाज़ेह झंझलाहट थी। वो मजीद बदमज़गी नहीं चाहती थी। रिहर्सल अपनी रफ्तार से चल रही थी। वो शो वक्त पर शुरू होगा। इख्तितामी वॉक शायद थोड़ी तेज हो जाए ताकि आपकी घड़ी और मेरा दिल दोनों खुश रहें। मुराद ने एक ऐसी मुस्कुराहट दी जो मैं जीत गया चिल्ला रही थी। बहुत खूब, यही तो मैं सुनना चाह रहा था। थोड़ी सी लचक बहुत जरूरी है, खासतौर पर जब करोड़ों का दाव लगा हो। इसने चोट की और फिर जैसे कोई बड़ा कारनामा अंजाम देकर इत्मीनान हासिल किया। मुराद इसे आहिस्ता रवि और अहमियत के एहसास के साथ वहां चल दिया। जाते हुए इसने रनवे पर एक और सरसरी सी निगाह डाली जिसे अब मॉडल्स इसकी मदाखलत के बाद बर्फ रफ्तारी से भागना शुरू हो जाएंगी। फजर ने इसे जाते देखा। उसके चेहरे पर वो तासुर फैल गया जो सिर्फ एक ऐसे शख्स का हो सकता है जिसे एक मुश्किल इम्तिहान पास करना हो और एक नागवार इंस्पेक्टर से भी निमटना पड़े। इसकी टीम के गिर्द जमा हुई इसकी टीम इसके गिर्द जमा हो गई। सबके चेहरों पर हमदर्दी और खौफ का मिला जुला तासुर था। डोंट वरी फजर, इन्हीं आदत है अपनी टांग अड़ाने की। मारिया इसके करीब आई। लगता है टांग तोड़नी पड़ेगी। इसने सोचा पर कहा नहीं। ओके टीम। फजर ने अपनी आंखों से चश्मा उतारा और सबको देखा। आपने देखा, अब दुनिया को दिखाना है कि आर्ट भी वक्त पर खत्म हो सकता है और ग्रेस भी भागती हुई दिखाई दे सकती है। जल्दी करो, सेकंड हैंड आदमी को भी शर्म आ जाए हमारी रफ्तार देखकर। इसने ब्लंट तबसरा पर पूरी टीम गुलनार हो गई थी। और फिर ग्रैंड पैलेस का अजीम उल शान हॉल एक बार फिर फैशन की मुंतजम अफरा तफरी और एक नागवार मदाखलत के बाद काम पर वापस आती हुई टीम की हड़बड़ाहट से गूंजने लगा। शो अभी 2 दिन दूर था और फजर जानती थी कि मुराद आलम जैसे बिजनेस ग्रोह अभी और कई बार इसके फन का मजा खराब करने आएंगे। लेकिन यही तो फैशन वीक है। यहाँ आर्ट और बिजनेस, ग्रेस और घड़ी की सुइयां और डिजाइनर और स्पॉन्सर के नुमाइंदे सब एक साथ चलते हैं, चाहे चाहे इनकी आपस में कितनी ही क्यों ना बनती हो। वह रनवे को देखते हुए सोच रही थी जब अचानक अकब से उभरने वाली आवाज पर चौंक कर देखा। इसे किसी ने पुकारा था। वो जब वो मुड़ी तो सामने ही फरवा खड़ी थी। इसे देखकर फजर को खुशगवार हैरत हुई जबकि फरवा गर्म जोशी से इसके जाने बढ़ी और इसके गले लग गई। फजर ने इसके गिर्द अपने बाजू नहीं फैलाए। इसे आदत नहीं थी गले लगने की, इस गर्म जोशी की। ओ माय गॉड, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। वो वाकई खुश थी। जीन्स टॉप के साथ खुले बालों में फरवा निखरी निखरी प्यारी लग रही थी। इसे देखते ही फजर को याद आया कि वो अब रईस ज्वेलर्स की नहीं थी डिजाइनर थी और इस वक्त इसीलिए यहाँ मौजूद थी। डैड की तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए आज आई हूँ। आओ अपने डिजाइन दिखाओ। वो इसका हाथ थामे एक जानिब चल पड़ी तो फजर बस गहरी सांस लेकर रह गई। फरवा की खुशी दीदनी थी इसलिए फजर ने कुछ सख्त सुस्त कहा कहकर इसका दिल दुखाने से खुद को रोक लिया था। पेरिस में रात ढल चुकी थी। आसमान सितारों से टमटमा रहा था। आज सारी टीमें इतनी थक गई थी कि डिनर के बाद कोई भी बाहर नहीं आया। सब घोड़े गधे बेचकर सो रहे थे। कुछ भटकती आत्माएं भी अभी तक जाग रही थीं और इनमें से एक फजर भी थी। और रात के इस पहर रेलिंग पर हाथ जमाए आईफल टावर के नजर आते मीनार को देख रही थी। कभी कभी तन्हाई डसने लगती है। कुछ बुरी यादें, कुछ बुरे एहसास रूह से चिपक जाते हैं और फिर पीछा नहीं छोड़ते। वो अभी ऐसे ही एहसास के जेर असर थी
اس لیے شب خوابی کا سفید لباس پہنے، کندھوں پر گرم سکارف ڈالے، وہ اپنے کمرے سے نکل آئی اور باہر بالکنی میں کھڑی تھی۔ رات کے وقت کا موسم کافی خنک ہو جاتا تھا، اس بہر یہاں کافی خاموشی تھی۔ تم آئے نہیں ہو ابھی تک؟ موبائل ہاتھ میں پکڑے، ایئرپورٹ کان میں جمائے رئیس کا گزر ہوا۔ دوسری جانب مراد عالم تھا۔ اس نے بالکنی میں کھڑی فجر کو دیکھا اور پھر رک گیا۔ بھویں سکڑ گئی۔ مراد نے دوسری جانب سے جواب دیا اور کال بند ہو گئی۔ بد دماغ لڑکی، وہ اسے دیکھ کر بڑبڑایا۔ کل رات والا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ جس ٹیکسی میں ہوٹل تک آئی تھی، وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا، اور جب ہوٹل کے اندر چلی گئی تب اس نے گاڑی واپس موڑی تھی۔ ہاں، سچ کہا تھا اس نے، مسیحاؤں کو کبھی کبھی تعاقب کرنا پڑتا ہے۔ رئیس نے گہرا سانس لیا اور موبائل پین کی جانب میں ڈالتا اس کی جانب بڑھا۔ ارے فجر، آرٹ یہاں؟ مجھے لگا تھا کسی قبرستان کے دورے پر نکلی ہوگی، کسی کفن کے تازہ تازہ نائٹ میئر نکالیں۔ اس نے فجر سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوتے تپانے والا تبصرہ کیا۔ اس کی خوشبو پھیل گئی۔ وہ خاموش رہی، سامنے روشنیوں کی جگمگ کرتے شہر کو دیکھے گئے۔ خیریت ہے؟ آج ذہانت کا زہر نہیں اگلو گی؟ وہ اسے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ میں کچھ سوچ رہی ہوں، وہ گویا ہوئی۔ سوچ کا زہر اگلا جائے؟ میں سوچ رہی تھی کہ ایک شخص اتنا امیر ترین، ذہین ترین اور حسین ترین ہو کر بھی اس عمر میں تنہا کیوں ہے؟ اس نے رخ موڑ کر رئیس کو دیکھا۔ چہرے پر استضاء تھا، جبکہ آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ دونوں اب یوں کھڑے تھے جیسے ایک حصہ روشنی میں تھا اور دوسرا بالکنی کی جانب اندھیرے میں۔ رئیس کی آنکھوں کی چمک غائب ہوئی۔ یہ میری چوائس ہے۔ اس نے لہجے کو مضبوط بنایا۔ فجر نے سینے پر دونوں ہاتھ باندھے اسے دیکھا، آنکھیں انتقامی تھی۔ لوگ کہتے ہیں انٹروورٹ ہوں، اور پتا ہے انٹروورٹ کا آئی کا دورہ دوسرا مطلب کیا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے رئیس کو دیکھا اور اس کی سوچ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، پر کوہرے کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ وہ خود پر کمال ضبط رکھتی تھی۔ انٹروورٹ کا دوسرا مطلب ہوتا ہے انٹویٹو، یعنی اداکار۔ میں خطروں اور زخموں کو سونگ کر دور سے لیتی ہوں، اور اس پر پراعتمادی حد سے زیادہ تھی۔ تو کیا ادراک ہوا ہے تمہیں؟ وہ دھڑکتا دل لیے بولا۔ ایک انسان کی امیر ترین، ذہین ترین، حسین ترین ہونے کے بعد بھی سنگل ہونے کی ایک ہی وجہ ہے۔ وہ کندھے اچکا کر بولے۔ کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ دھتکار۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ رئیس کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ یوں لگا جیسے ہوٹل کی پوری عمارت اس کے اوپر آ گری ہو، یوں جیسے سامنے کھڑی لڑکی نے اسے زوردار تماچا دے مارا ہو۔ ایک دھتکار ہے جو انسان کو تنہا راج کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ بول رہی تھی جبکہ رئیس اپنی جگہ جم گیا۔ فجر نے اس کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھی۔ وہ جانتی تھی نشانہ ٹھیک لگا تھا۔ خنجر اس کے دل کے آر پار ہو چکا تھا، اور رئیس اورنگزیب اس وقت اس کے سامنے کھڑا لہو لہان ہو رہا تھا۔ اس کے دل سے خون رس رہا تھا۔ وہ اپنا بدلہ لے چکی تھی، تکلیف کا بدلہ تکلیف، زخم کا بدلہ زخم۔ کیا ہوا؟ الفاظ دم توڑ گئے۔ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ رئیس جو جبڑے بھیچے کھڑا تھا، اس نے حلق تر کرتے ایک گہری سانس لی۔ کھڑے کھڑے چہرے کے رنگ بدل لیے۔ وہ بھی اداکار تھا۔ اگر اتنا بھی نہ کر پاتا تو پھر تف ہے اس کی اداکاری پر۔ اگلے چند لمحوں میں وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ رخ دوبارہ ریلنگ کی طرف موڑا اور ریلنگ پر ہاتھ جماتے ذرا سا جھک گیا۔ یقین اور خود پسندی میں ایک باریک سی لکیر ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے تم اس لکیر کو پار کر چکی ہو۔ فجر ہنس دی، سزائیہ ہنسی۔ اوہ، تو اب آپ میرے نفسیاتی تجزیے پر اتر آئیں۔ اپنی قیمتی پتھروں پر توجہ دیں اور نفسیات دان بننے کی کوشش نہ کریں۔ وہ اسی کے انداز میں بولی۔ تمہارا رویہ مغرورانہ ہے۔ تم اپنے کام کے علاوہ کسی اور کے فن کو خاطر میں نہیں لاتی۔ اس نے کمال مہارت کی گفتگو کا رخ کر دیا کہ پاس کھڑی فجر سمجھ نہ پائی ہوگی وہ کہیں انٹویٹو، پر ساتھ کھڑا مرد رئیس اورنگزیب تھا۔ پانی کے بہاؤ کی طرح وہ ذہن کے ساتھ ساتھ گفتگو کا رخ بھی بدل سکتا تھا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ میں ہر اچھے کام کی قدر کرتی ہوں، لیکن میں منافقت نہیں کر سکتی۔ اگر مجھے کسی چیز میں خامی نظر آتی ہے تو میں اسے کہنے سے نہیں ہچکچاتی، چاہے وہ آپ کا شاہکار ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ تسلیم کرتی ہوں کہ میرے کام میں شاہکار ہونے کی صلاحیت موجود ہے۔ ارے تو یہ ترقی ہے۔ وہ طنزیہ ہنس دیا۔ میں نے صرف ایک مثال دی ہے، لیکن آپ کی خود پسندی میں کچھ کم نہیں۔ آپ کی خود پسندی بھی کچھ کم نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے نزدیک آپ کی قیمتی پتھر لازوال تخلیق ہے۔ کیا رئیس اورنگزیب اپنے معاملے میں خود پسند نہیں ہو سکتا؟ میں نے برسوں اس فن میں گزارے ہیں، اپنی ایک شناخت بنائی ہے۔ اگر میں اپنے کام کو اچھا سمجھوں گا تو کون سمجھے گا؟
मैं इस मामले में काफ़ी ईमानदार हूँ। दिल की तकलीफ आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रही थी, लेकिन लहू अभी तक रिस रहा था। ईमानदारी या अपनी बर्तरी का एहसास? लगता है आप दूसरों की तारीफ सुनना पसंद करते हैं, लेकिन दूसरों की तारीफ करना आपको मुश्किल लगता है। ये नाइंसाफ़ी है। वो इस इल्ज़ाम पर तप उठा था। मैंने हमेशा अच्छे काम की तारीफ की है, लेकिन मैं बेजान तारीफ नहीं कर सकता। फजर ने ज़रा सा इसकी जानिब झुकते सरगोशी की। शायद यही फ़र्क है हम में। मैं दूसरों में खूबियाँ तलाश करने की कोशिश करती हूँ, जबकि आप फ़ौरन खामियां ढूंढते हैं। आपका ग्लास हमेशा आधा खाली रहता है और तुम्हारा ग्लास हमेशा इतना भरा होता है कि इसमें मज़ीद कुछ समा नहीं सकता। तुम किसी की राय सुनने को तैयार नहीं होती, इसने सख्त नागवार लहजे में कहा। बिल्कुल, और यही वजह है कि हम जैसे खुद पसंद फनकार एक कमरे में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। हमारी अनाएं आपस में टकराती हैं, इसलिए मैं चलती हूँ। वो रेलिंग से हटकर पीछे हुई और फिर राहदारी की जानिब कदम बढ़ाए। रईस ने मुड़कर नहीं देखा, वो वहीं खड़ा रहा। ए मकड़ी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एन इस वक्त मुराद का नजूल हुआ। इसने फजर को नए नाम से नवाजा। जब से इसके कॉस्ट्यूम्स देखे थे, इसके लिए मकड़ी से बेहतर नाम कोई नहीं लग रहा था। इसकी आवाज सुनते ही फजर के रगों पे में जहर फैल गया। जबकि मुराद मशकूक नजरों से कभी रईस को तो कभी इसे देखता रहा, वो फजर पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता था। फजर फौरन पलटी। इस जहरीली मकड़ी से बचकर रहें, काट लिया ना तो आपका फ्रेश जूस भी काम नहीं आएगा। तड़प तड़प कर मरेंगे। मुराद आलम सरता पैर सुलग गया, जबकि जबड़े भींचे खड़े रईस के लबों पर मुस्कुराहट उतरी। कसम से मैं औरतों की इतनी आज़ादी के हक में नहीं हूँ। वो वक्त कितना अच्छा था जब औरतें घरों में रहती थी, घरदारी करती थी और वहीं गल सड़क कर मर जाती थी। वो ऊंची आवाज में बोला था। कदम बढ़ाती फजर भी सुन ले। मुझे भी वो वक्त बहुत पसंद था जब मर्द मर्दाना काम करते थे, जंग में जाते थे और वहीं मर जाते थे। इसने चलते चलते कहा था। आवाज इन दोनों तक पहुंची। मुराद जल भुनकर कोयला हुआ, जबकि रईस का बेसाख्ता कहका उठा। इसने कोशिश की पर जब्त नहीं कर पाया। इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो चेहरा झुकाए हंस रहा था। फजर जा चुकी थी, जबकि मुराद पागलों की तरह हंसते। रईस को गजबनाक नजरों से घूर रहा था। वो इसे घूरता रहा। रईस अपनी हंसी जब्त करता रहा और फिर मुराद की शक्ल देखकर इसका दोबारा कहका उभर पड़ा था। वो गुस्से से घूरता बिना कुछ कहे वॉकआउट कर गया था, जबकि खुले आसमान तले पेरिस की फिजा में रईस अकेले खड़ा रह गया। फजर मिराज अजीब थी, वो हंसी और दर्द एक साथ लाती थी। अब देखना ये था रईस का मुकद्दर क्या ठहरता है। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। इसका सेकंड पार्ट अभी थोड़ी देर में अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आऊँ। ठीक है, चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।